औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमाम देखने वाले जहाँ भी होंगे बख़ैर आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सग़ीर अहमद साहब का 2011 का डायमंड लेक्चर जो अपलोड किया था हमारी लास्ट वीडियो में, जो कि अडल्ट्री, फॉर्निकेशन और रेप के हवाले से था, पूरी दुनिया में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया हमें, पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों ने हमसे ये सवाल भी पूछा कि क्या हम इस लेक्चर को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में और अपने हलके में शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि कोई भी अच्छी बात जो आपने सुनी हो वो आप पर वाजिब है कि आप अपने तमाम हलके तक पहुँचाएँ। अगर आप नहीं पहुँचाएँगे तो आपको वाजिब का गुनाह मिलेगा। आते हैं आज की वीडियो की जानिब, जो कि एक ऑडियो लेक्चर है जो कि अभी कुछ ही देर में आपके सामने इंशाल्लाह ताला प्ले हो जाएगा। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। ये ऑडियो लेक्चर है किस बारे में, मैं यहाँ पे आपको दिखाती चलूँ। मेरे हाथ में एक किताब है सग़ीर अहमद साहब की, जिसका टाइटल है फ़कीर शहर इल्म। ये किताब सग़ीर अहमद साहब ने लिखी थी तकरीबन 2011 में। और इस हवाले से ये पूरा ऑडियो लेक्चर आप सुनेंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें सग़ीर अहमद साहब कुछ की पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, और उसमें सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने बताया है वो इस किताब का तारुफ़ करवा रहे हैं कि फ़कीर शहर इल्म का इंट्रोडक्शन क्या है, वो क्या सोच थी जो कि उनके दिमाग में आई, और उसके बाद फिर उन्होंने ये किताब लिखी बाकायदा। इसका उन्वान कैसे उन्होंने चुना और इसका टाइटल इतना डेप्थफुल कैसे है। इसके दूसरे मरहले में वो ये बता रहे हैं कि इसके कौन कौन से उन्वानात पर बाकायदा तौर से रिसर्च की गई है। और तीसरे हिस्से में वो आपको ये बताएंगे कि इल्म से दूर भागने वालों की किस्में किस तरह की होती हैं, और उन्हें जो है वो दुरुस्त तरीके पर कैसे लाया जा सकता है। जहाँ तक बात है इल्म से दूर भागने वालों की, तो उसमें वो ये लिखते हैं कि जाहिल और मुतकब्बिर इंसान जो है वो हमेशा से इल्म से दूर भागेगा। गुमराह और बेशऊर शख्स जो है वो हमेशा से इल्म से दूर भागेगा, और झूठा और धोखेबाज शख्स जो है वो इल्म से दूर भागेगा। सग़ीर अहमद साहब के लेक्चर की एक ख़ास बात ये है कि जब भी हम इन लेक्चर्स को सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसी कमरे में किसी कोने में बैठे हुए वहाँ पर मौजूद हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि एक ख़ास बात जो उनके लेक्चर की है वो ये भी होती है कि सग़ीर अहमद साहब जो हैं वो मौजू से हटकर इतना कुछ बताते हैं कि अगर इंसान उसे सुनता है तो उसमें गुम सा हो जाता है। तो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि बहुत ही सुकून से और इत्मीनान से ध्यान लगा कर इस लेक्चर को सुनें। ना सिर्फ आप इस लेक्चर को सुनें बल्कि जो है वो अपने साथ पेन और कॉपी ज़रूर लेकर बैठें, और सग़ीर अहमद साहब के जो गोल्डन पॉइंट्स हैं उन्हें ज़रूर नोटिस करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की तो उन्होंने डायरीज़ बनवाई हुई हैं, और जब भी हम अपनी डायरीज़ को खोलते हैं तो हमारा जहन जो है वो ताज़ा हो जाता है, हमें सब चीज़ें याद आ जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप भी पेन और कॉपी अपने साथ ज़रूर रखिएगा। मैंने आप लोगों का ले लिया बहुत सारा वक्त, लेकिन अपनी तरफ से इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं यहाँ पर आपको सग़ीर अहमद साहब की एक पोएम सुनाना चाहूँगी जो कि उन्होंने इस किताब के आखिर में लिखी है, और हक़ के नाम से है। और वो ये लिखते हैं कि मेरा अंजाम क्या होगा, मेरा इख्तिताम क्या होगा, मुझे नाकाम लौटा दिया जाएगा या घर भिजवा दिया जाएगा, या फिर हद से हद हुई तो क्या होगा। मेरी रूह को कब्ज़ कर लिया जाएगा तो मेरी लाश बोलेगी शहीद है ये, शहीद है ये, क्योंकि ता क़यामत इससे खून बहता रहेगा। लफ्ज़ों का ये दरिया भी चलता रहेगा, मेरे ख़यालात दूसरे जहनों में उभरेंगे, मेरे अल्फाज दूसरी ज़बानों से निकलेंगे। तो मुझे झुटलाने वाले, झूठा कहलवाने वाले ये ज़रूर सोचेंगे कि सग़ीर ज़िंदा है, वो नाकाम लौटा ही नहीं, शायद हक़ नाकाम हो ही नहीं सकता। बहुत ही इस खूबसूरत पोएम के साथ मैं अख्ताम करूँगी, और चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा की हमने अल्लाह ताला के नाम से जो तन्हा इबादत के लायक है। आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। आज लेक्चर के आगाज़ में पहले हम एक कुरानी सूरा की चंद आयत का तर्जुमा लेते हैं, फिर अपने लेक्चर को आगे चलाते हैं।
جو شخص رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ یہ تغافل قائم رہتا ہے یہاں تک کہ جب یہ شخص ہمارے یہاں پہنچے تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 سے 38 تک۔ لاسٹ ٹائم ہم نے خطبہ حجۃ الوداع پڑھا تھا۔ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا خطاب خلافت کے وقت جو تھا اس کی چند لائنز ہیں۔ وہ ویسے بھی چند لائنز پر ہی محیط تھا، بہت لمبا چوڑا نہیں تھا۔ آج اس سے آغاز کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگو مجھے تم پر ولی مقرر کیا گیا ہے جبکہ میں تم سے زیادہ بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا اور اگر غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یاد رکھو جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق وصول کر لوں، اور جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسرے کا حق وصول کر لوں۔ تم میری اطاعت کرنا جب تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں، اگر میں نافرمانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت نہیں ہے۔ دو چیزیں، ایک ہم نے قرآنی آیات پڑھی، دوسرا ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ پڑھا۔ دونوں کی ڈیپتھ کو پورے لیکچر پہ ہم پھیلائیں گے، جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے خطبہ حجۃ الوداع کو پورے لیکچر پہ سم اپ کیا تھا۔ آغاز میں چھوٹا سا تعارف، الحمدللہ پبلشنگ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ہماری چوتھی کتاب کا۔ خطبہ پڑھتے ہوئے تو یہی لگا کہ یہی پڑھ دینا اس کتاب کے لیے میرا خیال سے بہت تھا، کہ جب بھی میرا خیال سے کوئی شخص ایسی کتاب فارورڈ کر رہا ہو تو یہ باتیں اس پہ فٹ آتی ہیں ہر لحاظ سے۔ پھر بھی لکھنے کے لحاظ سے یہ بہت پرانی سیریز تھی، سن مجھے یاد نہیں، شاید 2004 5 6 کوئی ایسا ہی ہوگا میرا۔ یہ والے لیکچر جو وہاں ہم پیچھے دیا کرتے تھے، اس سے بھی پہلے کا ہے یہ، ہاں، تو اس کا سن یاد ہوگا؟ میرا خیال میں میٹرک میرا پہلے تھا، میرا میٹرک 2006 کا ہے، 9th اینڈ لگا لیں، 2005 کے یہ لیکچر بنتے ہیں اس لیے۔ اور یہ آپ سب جانتے ہیں اس چیز کے لیے کہ جتنا آغاز کا کام ہوتا ہے محنت اتنی زیادہ ہوتی ہے، میچورنس اتنی کم ہوتی ہے۔ یہ ہے دستور ہے دنیا کا، صحیح ہے۔ ابھی میرا خیال سے ان کے اندر جو لیکچرز ڈلے ہوئے ہیں ان کی ٹوٹل انڈیکس اگر میں دیکھوں تو کتنا ہوگا؟ بیس ہے۔ آپ کے سامنے فہرست کھلی ہوئی ہے، یقین کیجئے یہ 20 کی 20 کتابیں ہیں، یہ 20 کی 20 باقاعدہ، اگر جیسے اس میں ایک لیکچر نہیں ہے ٹائم ٹپولوجی، آپ نے دیکھا پورا اس کی وہ بن گئی، کتاب بن گئی اس چیز کے لحاظ سے۔ اس میں ایک لیکچر نہیں ہے ضرورت اور مقصد، صحیح ہوگا نا، اس میں ایڈجسٹ کیا جو کہ اپنی جگہ پوری ایک کتاب تھا۔ اس میں ایک لیکچر نہیں ہے عورت، فطرت اور اسلام، پوری بک بنی اس پر، صحیح ہے نا۔ تو دو کتابیں تو میری اس بات کی گواہی دے رہی ہیں
کہ یہ 22 یا 20 یا 24 جتنے بھی لکھے ہیں یہ اتنی کتابیں ہیں اس کے لحاظ سے. اس وقت بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہی وقت ہوتا تھا مغرب کے بعد کا، اور ہر لیکچر میں آپ کو یہی بول کر آ رہا ہوتا تھا کہ اس پہ ایک بے انتہا تحقیق کے ساتھ چیزیں آ رہی ہیں. آج جب میں اس کو فائنلائز کر رہا تھا نعمان کے ساتھ، نعمان پہلا مینول لے کے گیا، یہ جانتا ہے کہ پیجز کتنے خستہ تھے، ٹیپ میں نے کئی دفعہ لگایا ہوا تھا. اس میں سے کئی لیکچرز ایسے ہیں، ابھی میں اس کو بیان کرتا ہوا آگے جاتا ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا. وہ اتنی زیادہ ورلڈ میں کاپیز ہوئے کہ اس کی اتنی فوٹو اسٹیٹیں نکلی کہ مجھے یہ تھا کہ شاید یہ ہاتھ لگ کے ہی پیج خراب ہو جائے. صحیح ہو گیا. پھر جب اسے ہم فائنل کرنے پر آئے، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تلاش سکون، الحمدللہ وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہمیں سمجھا کر گئی، جس کا آج بہت بڑا وہ ہوگا، لیکچر میں حصہ آئے گا، دیکھیے گا آپ. پھر ایک بالکل چینج آیا، ہم نے خواتین پہ لکھا اس کے لیے، جو کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے بتایا کہ 3 4 یا 6 مہینے تک تو اس کا بالکل الٹا رسپانس رہا. یعنی کہ مجھے یہ لگا کہ شاید مجھے سب سنبھال کے رکھ دینی چاہیے ہیں اور صرف اسکول میں بٹوا دو، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا مل رہا ہے تو وہ بچت ہو جائے گی. ورنہ اتنا نیگیٹو رسپانس کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، اچھا آپ ریجڈ ہو کے سوچ رہے ہیں، حالانکہ اس میں کہیں ریجڈنس تھی ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دوبارہ سے اسے چینج کیا، اور پھر کتنی پرنٹ ہوئی یہ مجھے بھی نہیں پتا. اس لیے کہ اسلام آباد کی NGOs نے جس نے مجھ سے کاپی رائٹ لیے تھے، اس نے بتایا کہ ہر دفعہ وہ 10,000 پرنٹ کرواتی ہے. تو مجھے نہیں پتا کتنے، اس لیے کہ ہم نے کوئی کاپی رائٹ کا سلسلہ اس میں رکھا ہی نہیں تھا. پھر کینیڈین کچھ وہ تھے گروپ سے، وہ مجھ سے لے کر گئے تھے، تو ان کا یہ ہوتا ہے جب بھی کبھی میل آتی ہے تو وہ یہی بتاتے ہیں دوبارہ پرنٹ ہوئی ہے، چاہے وہ میل 15 دن کے بعد ہے چاہے مہینے کے بعد ہے. صحیح ہے نا. اور اسی طرح مختلف جگہوں پہ الحمدللہ. ٹائم ٹپالوجی نے تو یہ سمجھ لیں کہ الحمدللہ میں دنیا میں ہونے کا مقصد بتا دیا. جب بھی وہ میری کتاب کوئی لے کر گیا، یعنی کہ سمجھیں کوئی آیا کہیں سے، اسے پتا تھا لے کر گیا، تو اس کے بعد اس نے یہی کہا کہ ہمارے لیے یہاں گنجائش نکالیں بیٹھنے کے لیے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جہاں جا کر دی ہے وہاں انہوں نے یہ چیز کہی، اور الحمدللہ وہ چیز نظر بھی آ رہی تھی اسی وجہ سے. اس کے بعد ان کتابوں سے 6 سال پرانا کام پرنٹ کروانا ایک بڑی زیادہ مشکل چیز تھی. صحیح ہوگی نا، مشکل میں کہوں گا اس کو. دیکھا دوبارہ سے میں نے ان لیکچر چونکہ ان 5-6 سال میں انہی ٹاپکس پہ بہت زیادہ الحمدللہ محنت ہو چکی تھی، سوچا کہ دوبارہ لکھتے ہیں. کہا یہ تو چلتا رہے گا. ابھی ٹائم ٹپالوجی کو اگر میں ریوائز کروں تو وہ اگر 200 کے قریب پیجز تھے تو اب وہ 600-700 آرام سے ہو جائیں گے. اتنے ایکسپیرینسز، اتنی ساری چیزوں کو اس طرح سے مینیج کرنے میں چھوٹی موٹی غلطیوں کو صحیح کر دیا گیا، اور اس کے بعد الحمدللہ ہم نے کیسے معاشرے میں جانے دیا جائے. سب سے پہلی چیز ٹائٹل میں سب سے پہلے اوپر سے شروع کرتا ہوں. جیسے میں نے بتایا کہ پہلا کامنٹ اس ٹائٹل پہ جو مجھے ملا وہ یہ تھا کہ تصویر نہیں ہونی چاہیے تھی انسان کی. بالکل صحیح بات ہے، 0% بھی میں کسی سے اختلاف نہیں کروں گا اس چیز کے لیے. میں نے بھی یہی چیز سوچی ہوئی تھی کہ صرف کیا ہوگا جس کو آپ شبیہ جسے کہتے ہیں، عکس صرف ہوگا اس چیز کے لیے. اس کو جس طرح سے میں نے سوچا تھا کہ ایک عکس سا ہوگا جس نے کشکول لیا ہوا ہوگا، اور اس میں میری پچھلی 3 کتابیں ہوں گی، اور وہ خود بخود لگ رہا ہوگا کہ ایسا ہے. ڈیزائنر شاہ زیب اللہ اسے خوش رکھے، اسے میں نے آئیڈیا دیا کہ میرا آئیڈیا یہ ہے کہ اس کا جو ہے لک ایسے ہونی چاہیے ہے
کہ کسی شہر کی انٹرسٹ ہوتی ہے. جیسے گوگل والی حالت یہاں پر ہوئی کہ وہ اسپیلنگ غلط ہوئی تھی نا, وہ اس کو کسی اور طرح سمجھا اور وہ یہ بنا کے, یعنی کہ اس میں اوپر والا ہٹا دے, بندے ہٹا دے, کچھ بھی نہیں تھا, صرف یہ جو دروازہ ہے نا یہ لے کر آیا نا. تو میں نے کہا ڈور صحیح نہیں ہے. پھر میں نے اسی وقت نیٹ لگایا, ڈور دیکھنا شروع کر دیے سب کچھ. میں نے کہا میں تمہیں کل بتاتا ہوں نا. گھر جا کر میں نے اس کو دیکھا 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 دیکھا, مجھے سمجھ میں آیا. کوئی بھی چیز سمجھنی ہوتی ہے نا اس کے پیچھے لگو, دیکھتے رہو دیکھتے رہو. برین جو ہے نا وہ سپر کمپیوٹر سے آگے کی چیز ہے, وہ اس کا ریپلیکا بناتے 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 بہت ایکسٹراڈنری چیز نکالتے. سمجھ میں آئی چیز صحیح ہے, قابو ہو جائے گی نا اس چیز کے لحاظ سے. اب کیا تھا کہ انہی دنوں آپ لوگوں سے آٹو بایوگرافی پر ڈسکشن شروع ہو چکی تھی میری اس چیز کے لیے. میں نے ذہن میں یہ سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال ایک کتاب کا سلسلہ چل پڑا, صحیح ہونا اللہ نے کیا ایسے. تو اگر میں چیپٹر وائز مینول دینا شروع کر دوں تو کیا ہوگا, مجھے رسپانس بہت اچھا ملنا شروع ہو جائے گا. تو اگر تھوڑی سی زندگی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی دے دی کہ میں 12-14 اپنی آٹو بایوگرافی کے چیپٹر لکھ چکا ہوا, تو ان 14 چیپٹر کے رسپانس پہ اگلے 14 آرام سے لکھے جا سکتے ہیں کہ سمجھ میں آ جائے گا یہاں یہ یہاں یہ. اب کیا تھا کہ اس بک کا اوریجنل نام جو تھا وہ تسخیر کائنات رکھا تھا میں نے, صحیح ہوگی. یعنی کہ جب یہ بک جو ہے کمپلیٹ ہو کے اس کا مقدمہ سب چیزیں بن کے, میں نے جتنی بھی کتابیں میں لکھتا جا رہا ہوں نا اسے میں ایک انویلپ میں بند کر کے رکھتا جا رہا ہوں کہ اگر اچانک انتقال ہو جاتا ہے تو میرے بعد اگر کسی نے کہا کہ چلو ان کو پرنٹ کروا لیتے ہیں صغیر بھائی کا مٹیریل, تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اسے صرف انویلپ دیکھنا ہے, اس کا ٹائٹل دیکھنا ہے, بالکل ارینج طریقے سے پرنٹ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ اسی طرح سے تھا. تو اس کا نام تھا تذکیر کائنات. اس کا ٹائٹل جو تھا وہ بالکل ایک ڈفرنٹ ٹائٹل تھا جو کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی کن ورلڈ پہ مل جائے گا. وہاں میں یہ چیزیں ریپلیس کرتا رہوں گا کہ پہلے یہ اب یہ, تو وہ بھی آپ کو کمپیریزن بھی مل جائے گا. جب آٹو بایوگرافی لکھی تو آٹو بایوگرافی کے میں آج سے نہیں, میں اس کو تقریباً 17-18 سال سے سوچ رہا ہوں اپنی زندگی کو آٹو بایوگرافی کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. ویسے تو جیسے کہ پاس کے بالکل انیشل سے چل رہی ہیں سوچ, لیکن یہاں پر اتنی ڈیپتھ کے ساتھ. تو اس میں میں نے یہ چیز سوچی کہ ہر کتاب کے ساتھ آپ کو ایک ٹائٹل دوں گا, ایک نام دوں گا آٹو بایوگرافی کا, اور جب فائنل کرنے کی باری آئے گی تو اس میں ووٹنگ ہو چکی ہوگی. جتنوں نے جس نام کو سب سے زیادہ پسند کیا ہوگا, جس ٹائٹل کو, وہ ٹائٹل جا کر فائنل ہو جائے گا آٹو بایوگرافی کا. تو یہ آیا ہے میری آٹو بایوگرافی کا ٹائٹل, صحیح ہوگی نا, فقیر شہر علم. اس چیز کے لحاظ سے فقیر کی سمجھ آ جاتی ہے, صحیح ہوگی نا. اب کیا تھا کہ شہر علم سمجھانا, صحیح ہوگی نا ٹائٹل کے پوائنٹ آف. اب کیا ہے کہ علم کا ماخذ اللہ تعالی, تمام علوم قرآن سے نکلنے ان کے ماخذ پیچھے. اب وہ اس پر واضح کرنا, اس میں سوچتے 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 سمجھ میں آیا کہ کلمہ دے دو. آپ کو پتہ ہے میں لیکچر شروع کس سے کرتا ہوں, صحیح ہوگی نا. یہ کیوں کرتا ہوں یہ بھی ابھی تک آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہوگا, یہ میں لکھ دوں گارنٹیڈ, صحیح ہوگا نا. یہ بھی انشاءاللہ آٹو بایوگرافی میں انکشاف کروں گا کہ یہ میں کیوں کہتا ہوں, لیکن وہ بن گیا ٹائٹل, صحیح نہیں. یہاں سے یہ چیز سمجھ میں آ گئی, ہاں علم کا ماخذ وہ شہر علم, صحیح نا. اس کا پھر ہم نے عکس دکھایا, مسجد نبی آگے ہماری. ان دو چیزوں نے ٹائٹل میں بے انتہا جان ڈال دی. اب جب اتنی جان ہو گئی تو میرا نام اور بک کا نام تو کہیں بنتا ہی نہیں تھا, اس لیے کہ ابھی جب میں نے بک دی گھر والوں کو تو انہوں نے کہا بھائی بک کا نام کیا ہے, صحیح ہو گئی نا, بالکل نیچے ہے نا ڈیفینیٹلی. تو میں نے کہا دیکھو مل جائے گا, تھوڑی تلاش کرو, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو اس میں کیا تھا کہ کہتے ہیں یار اس کو اوپر رکھتے. میں نے کہا دیکھو کلمے سے اوپر میں لکھ ہی نہیں سکتا تھا,
کہتے اس کو درمیان پہ لکھتے. میں نے مسجد نبوی کے اوپر بھی نہیں لکھ سکتا تھا. کہتے ہیں پھر تو صحیح ہے, نیچے جگہ تو پٹی تھوڑی چوڑی کر دیتے یار, یہ کر دیتے اس طرح سے. بات سمجھ میں آتی گئی نا اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو ان کے باتوں کے جواب یہاں تک چیز نا بڑی کلیئر سمجھ میں آ گئی کہ یار اوکے, آٹو بایوگرافی پوری زندگی اگر اس ایک پوائنٹ پہ جمع ہو جائے کہ یہ ہو از دی صغیر فقیر شہر علم, بس بات کلیئر ہو گئی. پوری زندگی علم کے لیے مانگتا رہا. کہاں سے مانگتا رہا؟ ماخذ دونوں دکھا دیے میں نے کہ یہ دو ماخذ سے میرے, انہی کے در سے مانگتا رہا, اور تیسرا کوئی نہیں تلاش. چلیں, کچھ کو سمجھ بھی آ جائے گا ٹائٹل, کچھ کو لیکچر سے سمجھ میں آ جائے گا, کچھ پوچھ پاچھ کے کر لیں گے, یہ ڈیپتھ پھر سمجھ میں آئے گا اور سب کہیں گے ڈیپتھ فل رکھیں. بابا جی سمجھ نہیں آئے جو ہم نے ساتھ میں بابا جی کھڑے کر دیے. اب کیا تھا, مجھے یہ تھا کہ فقیر کو بھی کسی طرح سے دکھانا ہے, اور یہ چیز بھی کنفرم تھی کہ تصویر پہ اعتراض میرا موجود تھا, اور روزانہ لڑائی ہوتی تھی. بلیو کریں, شاید آپ نہ مانو, میری روزانہ اپنے آپ سے لڑائی ہوتی تھی. صحیح ہو گیا نا. وہ ایک دفعہ وہ اپنا ہی شعر تھا, ایک دفعہ لکھا تھا, ایک عرصہ ہو گیا اپنے آپ سے لڑتے ہوئے, میں اندر کے انسان سے اب صلح چاہتا ہوں, میں نہیں تو کیا چاہتا ہوں. تو کیا ہوا, سہیب نے مجھے ہارون یحییٰ کے بکس کے حوالے سنائے اس دن. میں نے کہا اس رائٹر کو میں پسند نہیں کرتا, لیکن اس کے بعد ڈیٹا بڑا اچھا ہوتا ہے, تو مجھے دکھانا دونوں کتابیں. وہ دو کتابیں مجھے دے کر گیا. ایک کتاب کے اوپر جنگل بنا ہوا تھا اور تیندوا بنا ہوا تھا. تیندوے کی فیس کو انہوں نے ڈل کیا ہوا تھا, لیکن آرام سے تیندوا پورا سمجھ میں آ رہا تھا. اندر انہوں نے ایکسپلینیشن میں کہا کہ اس میں بہت سارے جانداروں کی تصویر تھی. جیسے انہوں نے آئنسٹائن کا کہا, کہتے ہیں ہم نے غیر ضروری ساری تصویریں نکال دی, جہاں بہت ضرورت تھی وہاں رہنے دی. اس نے مجھے تھوڑی سی حجت دی میرے کو. صحیح ہوگی نا. حجت یہ رہی کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ٹی وی پر ضرورت کے تحت آ کے علماء اسپیچ کر رہے ہیں, اس حجت کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کو کنٹینیو کر دیا, صرف اس حجت کو دیکھتے ہوئے. ورنہ اپنی جگہ اعتراض, اپنی جگہ تمام چیزیں موجود. اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ اس چیز کو ویسے ہی ظاہر کریں کہ ایک امیج جو دکھانا ہے کہ فقیر شہر علم وہ اس طرح کا گداگر نہیں ہوتا, وہ اس طرح کا شخص ہوتا ہے. اس چیز کے لحاظ سے اس تصویر میں بھی, فقیر میں بھی بہت بڑی ایک وہ ہے سائیکی ہے, جو پھر کبھی جگہ بہت اچھے وے سے میں ڈیفائن کروں گا. ابھی میں کروں گا تو لوگ بک چھوڑ کر اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے اس چیز کے لحاظ سے, اس لیے کہ یہ بھی قبل مسیح کا بندہ ہے. صحیح ہو گیا. تو دیٹس وائی اتنی حجت کے ساتھ چلتا ہوں. اچھا, ٹائٹل ویل ڈیفائن ہو گیا, بیک ٹائٹل کو بھی ساتھ ہی ڈیفائن کر کے پھر میں آگے آ جاتا ہوں. مجھے سب سے زیادہ الحمدللہ اپنی جو نظم پسند تھی وہ ٹائم ٹپولوجی کے پیچھے آ گئی تھی, بلوطنی کے نام سے تھی, جس کی کئی زبانوں میں وہ ٹرانسلیشن ہوئی تھی. جب یہ لکھی گئی تھی تو اس وقت اس کو بے انتہا انعامات ملے تھے. اس ایئر کے پاکستان کے تو سارے انعام لیے تھے اس نے, لیکن اس کے علاوہ بھی سے الحمدللہ بہت ملے تھے. یہ والی چیز جو لکھی ہوئی ہے نا, اپنی جگہ مجھے یہ بھی بہت زیادہ پسند ہے. صحیح ہوگی نا. جب آپ اس کو پڑھو گے نا تو ٹائٹل پلس آٹو بایوگرافی کا چیپٹر آپ کو بالکل ویل ڈیفائن ہو جائے گا اس ایک پوئم سے, مجھے یہ لگتا ہے. تو دیٹس وائی فرنٹ اور بیک اس کی کافی مرج ہو گئی. حالانکہ جب ٹائپ ہو رہی تھی تو شاہ زیب وغیرہ کہنا تھا کہ لمبی ہو رہی ہے, تو میں نے کہا اچھا چلو پھر سوچو کچھ کرتے ہیں اس کا, لیکن اللہ نے کیا کہ یہ ایڈجسٹ ہو گئی.
اب یہ کیسا رزلٹ دیتی ہے وہ انشاءاللہ آپ سے رہے گا. پھر آ جاتے ہیں ہم اس کے فہرست پر. سب سے زیادہ جو ہٹ کیا تھا اس کا وہ زندگی گزارنے کے سنہری اصول تھے، جس کو میں نے کہا اتنی دفعہ پرنٹ ہوا کہ کیا کہنا. فیتھ میں ہم نے بالکل ڈیفرنٹ ڈیفینیشن سے لے کر آئے تھے، جس میں ہم نے ایک دماغی اسٹیٹ کو کہا تھا کہ یہ اس طرح سے توبہ سے دعا تک کا سفر، ہولی قرآن، بک آف ریولوشن، دونوں. اب دیکھو آپ کو انگلش اردو کا مرجر نظر آ رہا ہے، یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں. جیسے جو پہلی بک ہے اس کا اردو ترجمہ ایک نے مجھے لا کر دیا. میں نے اسے کہا بھی تھا کہ بیٹا اگر میں یہ لکھ دیتا نا تو 1% لوگ بھی جو تھے وہ شاید اس کو نہ لیتے. میں نے سامنے ہی لکھا ہوا ہے، میں ایک دفعہ دیکھ لوں. توئیں یہ الف لام عین رے دوات تیل ارض کہتے ہیں. یہ ٹائم ٹپالوجی کو اگر آپ اردو میں لکھتے ہیں نا زیادہ اچھا رہتا ہے. میں کہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں تیل ارض کہتے ہیں. بیٹا کوئی نہیں اٹھاتا، گارنٹی ہے کوئی نہیں اٹھاتا. صحیح نا؟ اسی طرح سے دیکھیں جیسے یہ ہے نا دا ہولی قرآن بک آف ریولوشن، انقلابی کتاب، نہیں سمجھ میں آتا. کبھی کبھی زبانوں کا جو ہے نا وہ اسی طرح سے مزہ آتا ہے کہ اسی زبان کے الفاظ کو ساتھ میں مرج کیا جائے. اس چیز کے لحاظ سے طہارت کو لیا، تزکیہ نفس، روحانی تربیت لیا، پیسے کی اہمیت لیا، مادیت پرستی، مذہب اور معاشرہ، علم کی اہمیت، ہیلتھ مینجمنٹ، پراپرٹیز آف ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ، اللہ تعالیٰ کون ہے، حقیقت کیا ہے، یونیورسل ریکی کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی. پھر اپنی کچھ تھیوری سی جو کہ یہاں پر ہم نے مرج کر دی. اگر ہم ان کے سیکوینس وغیرہ کو دیکھیں اور اس میں کچھ کوشچن وغیرہ ڈل گئے تھے، کچھ نہیں ڈلے تھے، اس طرح سے یہ چیزیں مرج ہوئی چیز کے لیے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے. جیسے یاد ہوگا آج جس سیریز کے لیے ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ریولوشن والی سیریز کے لیے، اس کا پہلا لیکچر اتنا زیادہ ہٹ گیا کہ ورلڈ میں اب ہماری الحمدللہ وہ ڈیفینیشن کوٹ ہونا شروع ہو گئی. صحیح ہوگی نکلی. دوسرا اتنا زیادہ ڈسٹربنگ تھا کہ آپ یقین کریں اتنی کالز آئیں کہ اللہ کی پناہ. اور اس میں کیا تھا؟ اس میں ہر کال پہ کہتے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ اچھا نہیں آپ یہ میں نے کہا دیکھیں یہ چیز جو آپ کا یہ سوال ہے نا، یہی چیز اس چیز کی وضاحت کر رہا ہے کہ آپ کو اپنے سچ کے بارے میں یقین نہیں ہے. صحیح ہوگی نا؟ وہ ہم نے یہاں پر باقاعدہ لیکچر کی فارم میں حقیقت کیا ہے میں ڈالا ہوا تھا. تو وہ چیز دوبارہ ہوگی کہ جو آج کے لیکچر ہیں اس کا بھی ماخذ پیچھے سے مل رہا ہے اس چیز میں. یہ تو ہے اس کا چھوٹا سا تعارف. آپ لوگوں نے اگر اس سے کوئی متعلق سوال کرنا ہو تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پہ اپنے سگنیچر کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو دینی تو ہے. حقیقت کیا ہے یہ اسی سے ریلیٹ کر گیا ہے سچ. ہاں کافی کم ہو گیا ہے، ملتا جلتا ہو گیا ہے اس چیز کے لیے. اچھا اینڈ میں جو تھیوریز ڈالی ہیں ان کی ریزن یہی ہے کہ یہ معاشرے میں اب زیادہ چیز ہوتی جا رہی ہے. بالکل بالکل. اس میں پتہ کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو بہت دفعہ کی سنی ہوئی، لیکن جیسے سچ والی بات اس دن تھی نا، ہم نے اس طرح اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. صحیح ہوگی نا؟ دیٹس وائی یقین کریں اس دن کے بعد سے جب کمپیریزن شروع ہوا ہے تو جتنے یعنی کہ 100% میں بولوں گا جتنوں نے کال کی اور جتنے میرے پاس لوگ آئے ہیں انہوں نے کہا سر زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا، ہر چیز چیک کرنی پڑے گی. آپ بھائی بات بھی بڑی سادہ سی ہے، ہم لیکچر کو اب ساتھ میں شروع کر رہے ہیں. صحیح نا؟ بات بھی بڑی سادہ سی ہے کہ دیکھیں ہم نے پچھلے لیکچر میں کے آغاز میں آپ سے وہ جلوس کی بات کی. صحیح ہوگی نا؟ آپ کے سامنے تصویر کتاب پر ڈال دی ہم نے. صحیح ہوگی نا؟ کیا سچ یہ ہے کہ تصویر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کو اپنے سچ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سچ یہ ہے یا نہیں ہے. اس چیز کے یہاں سے جلوس کی بات ہے، سچ یہ ہے یا نہیں ہے اس چیز کے. صحیح ہے.
ایکسٹریمزم کا کانسیپٹ آیا. جیسے آج کی بات ہے کہ پشاور کے ایک علاقے میں گرلز اسکول پہ گرنیٹ پھینکے گئے. ان کا سچ یہ ہے, وہ لوگ سمجھتے ہیں کر دینا چاہیے. صحیح ہے نا. میں بھی پڑھ رہا تھا, یعنی کہ آج ہی کے لیکچر کے لیے ڈیٹا جمع کر رہا تھا نا, تو پرانے جتنے ڈیٹاز ہوتے ہیں ان کو ایک دفعہ ڈرائی رن کر لیتا ہوں میں. صحیح ہو گیا نا. فون آتے ہیں ان کو ذہن میں رکھتا ہوں, اچھا یہ تھا یہ تھا. اس طرح سے میں نا ریوائز کر رہا ہوتا ہوں کہ آج لیکچر میں کیا ڈیٹا دماغ میں گھوم رہا ہونا چاہیے. کیا تھا کہ نوریکا کا اس کا پریزیڈنٹ کی بات ہو رہی تھی کہ پہلے وہ امریکہ کا وفادار تھا, پھر اگینسٹ ہوا, اس کو پکڑ کے لے گیا, 80 سال قید سنائی, اس کے بعد 20 سال معاف کی, پھر دوبارہ قید کر سنا دی 40 سال, اس وجہ سے کہ ان کے راز اس کے پاس سے. یہ سب یہ ایک بندہ نہیں تھا, کئی ہیں اس چیز کے لحاظ سے. امریکہ کا صحیح یہ ہے کہ اگلے کو اس طرح سے پریشر میں رکھ کے دنیا پہ چینج کرتے رہو. حالانکہ یہ کہ آج ہو جائے گا 10 سال 15 سال 20 سال چل, ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کے اوپر اس طرح سے گرے گا ملبہ کہ آپ بالکل ڈسٹرائے ہو جاؤ گے. اس لیے کہ یہ وے ہی نہیں ہے حکومت کرنے کا. ہسٹری سے آپ لرن کرو نا اس میں. لیکن ان کا سچ یہ ہے. صحیح ہے. اب یہاں پر ایک بڑا عجیب سا کوشچن آیا نا. کوشچن یہ آیا کہ اوکے, سچ کو جج کرنے کے کوئی سے ایسے بیسک پیمانے کہاں, یعنی سچ کو آغاز, جیسے فار ایگزامپل کسی نے چیک کرنا ہے کہ میری ڈریسنگ سچی ہے نہیں ہے. سچی سے مراد یہ ہے کہ یہی والے ڈریس صحیح ہونے چاہیے, ہے نا. یہ بھی سچ ہے نا کہ یار لباس یہ والا جو ہے وہ بہتر ہے, فطرتی یہ ہے اس چیز کے لیے. دوسرا کہتا ہے نہیں یار پتلے سے ہونے چاہیے, پورا جسم نظر آنا چاہیے, یہ ہے سچا لباس. اب اس کو کیسے ڈیفرینشیٹ کیا جائے؟ تو اس میں دو باتیں آئیں گی. ایک تو یہ آئے گا کہ اس بندے کی فطرت کی اسٹڈی ایکسٹراڈنری ہو تو اس کو سمجھ میں آئے گا. جیسے میرے پاس ایک شخص آئے, میں نے کئیوں کو یہ مثال دی, اپنی بچی کے علاج کے لیے, 16-17 سال کی ان کی بچی ہے, ان کی غلط اس پہ ایکسپیریمنٹ, ہومیوپیتھی کی ایک بک اردو میں خریدی ہوئی ہے انہوں نے, اس سے اور انہی کی غلطی, میں باقاعدہ بولڈ طریقے سے کہوں گا, ہو سکتا ہے وہ لیکچر بھی سن لیں لیکن کہنا پڑتا ہے, ان کی وجہ سے ان کی جو مسز ہیں ان کو بریسٹ کینسر ہوا اور اس کو ریموو کروایا انہوں نے. کہیں نہ ہومیوپیتھک میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس دن جب اپنی بچی کے لیے آتے ہیں, جو کہتے تھے میں اس کا تعویذ, اس دن آئے نا تو مجھے پتہ نہیں کیا تھا کہ میں نے کہا دیکھیں یہ آپ کی غلطی ہے. میں نے کیا غلطی ہے؟ میں نے کہا آپ نا غلط میڈیسن کھلاتے. نہیں میں تو کوئی ایلوپیتھک, میں نے کہا ایلوپیتھک نہیں, ہومیوپیتھی کے بھی سائڈ افیکٹ ہیں. کہتے ہیں جی اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں. میں نے 15-20 منٹ, میرے پاس وقت تھا اس وقت, 15-20 منٹ سمجھانے کی کوشش کی, ایک چیز وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں. دیکھو ان کا سچ یہ ہے, یعنی کہ یہ والا کون سا سچ ہے؟ بیوی کو کینسر کرا لیا, نہیں ماننا. بچی کو اس نہج پہ لیا کہ خدا نہ خاصا اسے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ والدہ کو کینسر ہونا, خاص طور پر بریسٹ کینسر, تو بچی کا ریشو 40% بڑھ جاتا ہے. ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں خاندان میں کوئی ہونا تب بھی 40% بڑھ جاتا ہے. لیکن میں اس میں یہ چیز کرتا ہوں, میڈیکیشن کو ڈال کے یہ چیز کر لیتا ہوں. ان کا سچ یہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اب اس کے پیچھے جائیں تو دو باتیں ہوئیں. ایک تو بات ایسی ہوئی جو بہت پہلے ہماری تھی کہ ظالم ایمان لے آئے گا, جاہل نہیں لائے گا. ایک تو کیٹیگری کون سی آ گئی؟ جاہل والی. ایک ہوگا جاہل کا سچ, صحیح ہوگا نا اس کے لیے, اور ایک ہوگا بے شعور کا سچ. ہم نے برائی میں دو کیٹیگری ہیں. شعور والے کے سچ کو ہم تیسری کیٹیگری بھی لکھ ہی لیتے ہیں ساتھ میں, لیکن وہ ہم سب سے آخر میں ڈسکس کر لیں گے. ہم نے پہلے یہ والی دو لے لی, ایک ہو گیا جاہل کا سچ, ایک ہو گیا بے شعور کا سچ, اور ایک ہو گیا شعور کا سچ. جاہل کا سچ کیا ہوتا ہے اس چیز کے لیے ہوتے ہیں؟ جاہل کا سچ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی وہ خود کرتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے, اور دنیا کا جو بھی شخص بتا رہا ہوگا, صحیح ہو گئی نا, وہ اس سے نچلے درجے پر. کسی کو 1 درجہ نیچے گنتے ہیں یہ لوگ, کسی کو 100 درجہ نیچے گنتے ہیں. صحیح ہوگی نا؟ ہاں شور بالکل, یہ تو بہت اچھی بات ہے نا, کراس کوسچننگ اچھی ہوتی ہے. جو مطلب آپ نے کہا کہ
جو وہ کر رہا ہے وہ بالکل صحیح, اس میں ذرہ برابر بھی انہیں شبہ نہیں ہے, ایبسولوٹ ہو گیا, ایبسولوٹ ہو گیا, کامل ہو گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ دوسرے جو ہیں وہ اس سے نیچے ہیں, ان کو نہیں پتا, ان کو نہیں پتا. تو اس میں اور تکبر میں کیسے ڈیفرینشیٹ کریں, کیونکہ وہاں بھی یہ دو چیزیں ہی آتی ہیں. بالکل 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 ڈفرینشیٹ نہ کریں. جاہل تکبر میں ہوتا ہے, دونوں ایک ساتھ ہیں. بالکل ہوں گے, بالکل ہوں گے, جڑواں ہیں. قذافی کو لے لینا آج کل, اس نے کیا کہا اپنی عوام کو, چوہے اور کاکروچ. ایک چیز اور بتاؤں, ایک دفعہ میں نے آپ کے بہت مشہور پاکستان کا سب سے بڑا جو اخبار ہے اس کے نوجوانوں کے صفحے کے انچارج کی خاتون کو فون کیا. میری اس وقت 2 کتابیں الحمدللہ آ چکی تھی. مجھے وہاں سے انہی کے بندے نے ایک نے کہا کہ سیر بھائی ان کو نا رائٹرز کی ضرورت ہے, اگر آپ اپنے پورے گروپ کو انٹروڈیوس کرا دیں تو اس پیج میں آپ لوگ الحمدللہ بہت اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں, ہمیں تو اسپیس چاہیے ہر جگہ پر. میں نے کہا جی کوئی اس میں شرم والی بات نہیں, ہم خود کال کر لیں گے. میں نے انہیں کال کی, بلکہ نہیں کال نہیں کی, ہاں یہ بھی ہے الحمدللہ, کال نہیں کی, بچت ہوگی. میں نے انہیں اپنی کتابیں بھجوا دی اور جو اپنا وہ تھا مائنڈ سیٹ اپ تھا وہ ایک پیج پہ لکھ کر دے دیا. صحیح ہوگی نا کہ اگر ایگری کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں کرتے ہیں. اچھا اس میں وہی والی بات, یہ وہ عرصہ تھا جب دوسری بک نئی آئی تھی, تو وہ میرے اگینسٹ جا رہی تھی کتاب پوری. ان محترمہ نے مجھے فون کیا تو انہوں نے وہ سنانا شروع کی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کچھ نہیں آتا, ہمیں یہ آتا ہے وہ. جب انہوں نے 5-7 منٹ کال کر لی نا, میں نے کہا دیکھیں بی بی, اگر آپ کو وہ سب کچھ آتا ہوتا جو آپ کہہ رہی ہیں تو اس پیج پہ کچھ نظر آتا. میں نے کہا اس پیج پہ آپ ڈمی سروے ڈالتے ہو, میں نے کہا سب نام ڈمی ہیں. اچھا اس میں جو آپ تصویریں دیتے ہو نا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نا کبھی آرٹیکل کے ساتھ اپنی تصویر بھیج رہے ہوتے ہیں, کبھی کلمی دوستی کے ساتھ, تو آپ اس کو یہاں پیسٹ کر کے سروے میں شو کرا دیتے ہو. صحیح ہوگی نا, کیونکہ میرے پاس وہاں آفس کے بندے تھے جو ان کے ساتھ ہوتے تھے, تو میرے پاس تو سارا, میں نے کہا اس میں سے ساری جو رائٹ اپ ہوتے ہیں اس میں سے 10% ہوتے ہوں گے جو لوگ بھیجتے ہیں, بقیہ تو آپ خود لکھ رہے ہوتے ہو. ان کا جملہ یہ تھا, اس ان پڑھ اور ایک ساتھ کوئی سخت سا جملہ ہے, اس ان پڑھ اور اتنی نیچ نوجوانوں سے کیا توقع رکھو گے وہ کچھ لکھ سکتا ہے. میں نے کہا بی بی سوری ٹو سے دیٹ, اسی نیچ لوگوں میں سے میرے پاس 40 کنٹریز کے ریکارڈ بریکر ہیں. خاموش ہو گئی نا. میں نے کہا آپ نے جن کو اتنا برا بلا کہا ہے نا, انہی لوگوں میں سے ایسا میرے پاس طبقہ ہے جو ریولوشن پہ ریولوشن لا رہا ہے. صحیح ہوگی نا بات اسی کی. یہی میں نے بھی جیسے قذافی صاحب والے پہ بات کی. صحیح ہو گئی. تو ایک ہوا جاہل کا سچ. جاہل کے سچ میں اس نے سمجھنا ہی نہیں ہے, جیسے بھی میں نے ان صاحب کا ذکر کر دیا معذرت کے ساتھ, کہ آپ جو جہاں سے دلیل اٹھا کے لے آؤ, انہوں نے تو دلیل سننی ہی نہیں ہے نا, انہوں نے اپنے سچ کو ایبسولوٹ کر دیا. کبھی کبھی وہ اس سچ کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب ہوتے ہوں گے, جیسے وہ اگر بہت سخت ان کی بچی بیمار ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب ہوئے, لیکن فوراً شیطان نے انہیں کہہ دیا کہ یار لوگ مر بھی تو جاتے ہیں, اپنا سچ جو اتنا علم والا سچ ہے تمہارا اسے تم کیوں خراب کرتے ہو. تو فوراً وہ آ جاتے ہیں اپنے دوبارہ اسی لمحے پر. یہ سائیکولوجیکلی پولر ہوگی یا بائی پولر ہوگی؟ یہ بائی پولر ہوگی, کیونکہ ہاں اس میں یہ شاؤٹ پہ بھی آتے ہیں, ہاتھا پائی پہ بھی آتے ہیں, بالکل آ رہے ہوتے ہیں اس چیز کے لحاظ سے. اور جو بھی ہاتھا پائی پہ نہیں آ رہا وہ پولر پہ ہے بھی. صحیح ہو گیا. اسی میں میں ایک مثال کوٹ کرنے جا رہا ہوں, میرا خیال سے میں نے بھی لاسٹ لیکچر میں بھی کوٹ کی تھی, لیکن یہاں پر وہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے. ابھی اس کچھ عرصے میں جو تھا تو اس میں کیا ہوا کہ میرے پاس ایک شخص کا مینولز آنا شروع ہوئے. تو اس میں یہ تھا, کام مجھے اچھا لگ رہا تھا. ان کا کام کس طرح سے اچھا تھا یہ میں آپ کو بتاؤں. 10% ان کا کام تھا, 90% کلیکشن تھی. جیسے فار ایگزامپل انقلابات کے لحاظ سے تیونس میں اس میں آرٹیکل جو لکھے گئے وہ سب جمع کر لیے, اس کے ساتھ ایک آرٹیکل اپنا بھی لکھا ہوا تھا. اس طرح کے مینولز ان کے نا ڈائریاں میرے کو ملنا شروع ہوئی, سب کچھ. میں نے کہا اچھا یہ بندہ تھا, اس کی 90s میں ڈیتھ ہوئی تھی. اچھا بھائی سی,
میں نے اس کو نیٹ پہ سرچ کرانا شروع کر دیا. آج کل تو نیٹ پہ آپ کوئی آرٹیکل ڈالیں, اگر جینوئن آرٹیکل ہے اس کا ہسٹری آ جاتی ہے پوری. ایک چیز نہیں مل کے دی, ایک چیز نہیں مل کے. میں نے جو لوگ لاتے انہوں نے کہا کچھ اور دکھاؤ ان کا. میں نے کہا نہیں سمجھ میں آ رہا بندہ. انہوں نے اور چیزیں دکھائیں, اس دور کا وہ ایم فل فزکس, اس طرح کی چیزیں. اس دور میں وہ پتہ نہیں سنگاپور یونیورسٹی میں بھی پڑھا چکا تھا. کہاں ویری گڈ یار. اسی میں کیا ہوا کہ ایکسیڈنٹلی کچھ لوگ ان کی یوز میں رہنے والی کچھ کتابیں بھی مجھے دے گئے کہ شاید آپ کے کام آ جائیں. ان کتابوں میں کہیں انہوں نے کسی دوست کو دی ہوں گی, تو وہاں پر کچھ لکھا ہوا تھا جس کا معنی اور مفہوم یہ تھا کہ اچھا ہوا اس کا انتقال ہو گیا, یہ بندہ تو کڑ کڑ کر ہی مر جاتا. صحیح ہو گیا نا, کہ اپنے اس کے ساتھ دین کے اس کو چل جی لائٹ آن نہیں ہو رہی. پھر مجھے نا تھوڑی سی چیز سمجھ میں آنا شروع ہوئی. کیا ہوا کہ میں نے جو لوگ آتے ان سے ان کے بارے میں ان کو کریدنا شروع کیا کہ کیا کانسیپٹ کہتے تھے, دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے. کیا تھا کہ تنخواہ اس دور میں بہت اچھی تھی لیکن صرف 20% گھر استعمال کرتے تھے. بقیہ جو لکھتے تھے نا, اس کو پرنٹ کروا کے فوٹو اسٹیٹنگ کروا کے دے دینا, بک ایک بھی نہیں لکھی تھی اس فارم میں دے دینا, لوگوں کی ہیلپ کر دینا, فلسطینیوں کی مدد میں پیسے دینا, اتنے دینا, اس دور میں 10-10 12-12 ہزار دے دینا. صحیح ہوگی نا, اس طرح کی چیزیں. اچھا, اپنی فیملی کے لیے ایک گھر بھی نہ بنا سکیں. اس کے بعد وہ اس برے طریقے سے وہ ڈسٹرب ہوئے کہ اللہ کی پناہ ان کے گھر والے, یعنی کہ باقاعدہ مانگ کے کھانا پڑا ان کے گھر والوں کو. یہاں سے مجھے چیز سمجھ میں کیا سمجھ میں آئی, نفسیاتی بیماریوں میں ایک بیماری پولر کے آغاز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو یا بادشاہ سمجھتا ہے یا دینی رہنما سمجھ لیتا ہے, کوئی بھی ایسی چیز سمجھ لیتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے کہ پہلے گمراہ, پھر اچانک کیا جی تبلیغ پہ بھی جا رہے ہیں, 3 چلے لگا کر آ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا ہے, گھر کی فکر نہیں, پڑھائی رک گئی ان کے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ خراب ہو گیا. یہ نفسیاتی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. وہ شخص جو تمام ڈائمینشن میں ایکولی جائے وہ ہے نارمل. 1D جو ہو گیا وہ نفسیاتی, جیسے جو میٹرلسٹک ہیں وہ کیوں نفسیاتی بیمار ہیں, ماں باپ بیٹے بچوں کا کوئی خیال نہیں, ان کو صرف چیک دے دینا ہوتا ہے, چاہے وہ اللہ معاف کرے جملہ بھاری ہے لیکن بولنا پڑتا ہے, آپ بھی جانتے, چاہے بچے زناکاری میں مبتلا ہوں اور انہیں کبھی کبھار پتہ بھی چل جاتا ہو, ارے یار عمر ہی ایسی ہے, ارے بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ سے پوچھو گی. صحیح ہوگی نا, وجہ وہ میٹرلسٹک 1D ہونا ہے. کیا ضرورت ہے دن کے اتنے لاکھوں کمانے کی, ایک مخصوص اس میں کیوں نہیں گزارا کر لیتے. پھر وہ چیز سمجھ میں آئی کہ وہ شخص جو تھے وہ بیماری میں مبتلا تھے جس کی وجہ سے ان کا سچ جو ہے وہ سچ نہیں تھا. صحیح ہے نا. تو جاہل کا سچ سب سے خطرناک جاہل کا سچ اس چیز کے لحاظ سے. یہ کیسے پھر دور ہوگا؟ میرا خیال سے پہلے تینوں کا سچ بتا لیتے ہیں پھر اس پر آتے ہیں کہ یہ کیسے دور ہوگا, اس لیے کہ بڑا ٹپیکل یہ تینوں ہو جائیں گے. دوسرا جو سچ تھا وہ تھا ہمارا اس کا بے شعور شخص کا. صحیح ہے. یہ وہ سچ ہوتا ہے جس میں ریجڈنس نہیں ہوتی. جیسے چھوٹی سی بات ہے, میرے پاس ایک دفعہ ایک خاتون آئی, ان کی عمر ہوگی 40
40 پوری ہوگی یا 41-42 ہوگی، اتنی تو ہوگی تھی. مجھے کہتی ہیں کہ وضو کے بعد کی وضو کی دعا کیا ہے. میں پڑھا رہا تھا نا، لیکچرز دے رہا تھا میں، تو میں نے انہیں بتا دی. میں نے کہا یہ چیز کر لیں. کہتی ہیں اچھا. کہتی ہیں آج تک نا میں سورہ فاتحہ پڑھ رہی تھی. اچھا. میں نے کہا چلیں کوئی مسئلہ نہیں، اس کو نا اس طرح سے کرنے سے. اب دیکھیں یہ ان کا سچ تھا جو کہ سچ نہیں تھا، لیکن انہیں اس میں کوئی فیل نہیں ہو. اس وقت میری عمر جو ہوگی، یہ بات ہے 90s کی نا، 96-97 کی بات ہے. آج میری 33-34 سال عمر ہے، تو آج سے چلے جائیں 12 سال پیچھے تو 20-21 سال. اس سے ایک 40-41 سالہ خاتون یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے. لیکن ریجیٹنس نہیں تھی، بے شعوری تھی نا. شعور میں آتے ہوئے انہیں کوئی وہ نہیں ہوا. اسی طرح سے جیسے فار ایگزامپل کہ کوئی شخص آتا ہے اور وہ کوئی بھی بات، جیسے میڈیکل کی کوئی بات بولتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، صحیح ہوگی نا. تو کیا ہے، ہم انہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہماری چیز تو یہ کہتی ہے کہ آپ کی یہ والی چیز نہیں. جیسے فار ہارمونل ڈیزیز پہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے نا لوگوں کو. نہیں یہ بھی ہارمونل، میگرین ہے ہارمونل ڈیزیز ہے یہ بھی. اچھا بتائیں کیسے ایسی کے لیے انہیں سمجھانا سارے. اچھا ہم تو اپنے پیشنٹ کو آج تک یہ بتاتے رہے. اچھا آئندہ نا ہم آپ سے رابطے میں بھی رہیں گے. یہ بے شعور کا سچ، صحیح نا. پہلے جلسے جلوسوں میں جاتے تھے ایسے جو ایکسٹریمس کے جلسے ہوا کرتے تھے. انہیں بتایا کہ دیکھو وقت نکالتے ہو، صحیح ہے، ابھی آپ کا شعور نہیں تھا، اللہ اس کا اجر بھی دیں گے، لیکن دیکھو نا ان کا کیا تھا، ٹارگٹ کیا تھا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اسلامی تنظیمیں جن کا ٹارگٹ وزارت لینا تھا، انہیں تھوڑا سا کہتے ہیں ہاں اس کی جگہ ہم تھوڑی سی اپنی دینی اصلاح میں محنت کر لیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. بے شعوری کا سچ تھا، صحیح نہیں. جیسے وہ حامد تھے آپ کے سامنے تھے، وہ BS کے بعد MS نہیں کرنا چاہتے تھے، صحیح ہو گیا. تھوڑی سی جہالت والا فلیور بھی ان میں تھا، ریجڈ تھے. اگر آپ میں سے کوئی بیٹھا ہوا ہو جب ہماری باتیں ہوتی تھی اس دور میں، تو کتنے سخت جملے وہ بول رہے ہوتے تھے آگے سے، صحیح ہو گیا نا. اس کے لیے لیکن کیا تھا، پوری جہالت نہیں تھی، تو وہ ایک بلکہ ایک اور ٹائپ بن گئی میرا خیال سے. جہالت اور بے شعوری کے درمیان کی بھی وہ آ گئی نا، اوور لیپنگ آ گیا. اچھا اس میں بڑی پیاری وہ بات آئے گی، یہ وہ ہے، اس کو ہم وہ کنٹینیو کریں گے. اسکیل ہو جائے گا. اس پہ پتہ کیا وہ ہے، کرکٹ میں یہ ہے، وہ جو کیمرے سے وہ جج کرتے ہیں اس کو، تو اس میں پہلے رول یہ تھا کہ اگر 1/4 بال لگے گی تو وہ نہیں ہوگا، ناٹ آؤٹ ہوگا، ہاف ہوگی تو آؤٹ ہوگا. اسی طرح یہ ہوگی، جس جگہ زیادہ جھکا ہوگا وہ کنسیڈر ہوگا. صحیح ہوگی بات کے لیے. اچھا تو ان کی بے شعور تھی، شعور سے ان کو وہ آ گیا، اس میں سمجھ میں آ گیا، تو انہوں نے کیا کیا، ایکسیپٹ کر لیا اس بات کو. صحیح ہوگی نا اس چیز کے لیے. اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ایک خاتون نے کھڑے ہو کے کہہ دیا اس چیز کے لیے، پوچھا، سمجھ میں آ گئی، مان لیا. اور کئی ایسی ہماری مثالیں ہیں جس میں انہوں نے ان کو جو ہے وہ سمجھا دیا اور انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا. صحیح ہے نا بات. یعنی کہ بے شعوری والے میں یہ چیز ہے کہ ابھی وہ اس رستے سے نہیں گزرے، ابھی ان تک اس طرح رہبر نہیں پہنچا، ابھی ان کا وقت متعین نہیں ہوا. صحیح ہے. اور جتنی تیزی سے وہ سٹیپ چل رہے ہوتے ہیں، وہ خود بخود وہ شعور والے سٹیپ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح نا. یہ ہے بے شعوری کا سچ. صحیح نہیں. خود بخود انسان کو آرام سے سمجھ میں آ جاتا ہے. سر یہاں اگر رک کے دونوں کی نیت پہ اگر تھوڑا سا ڈسکشن کریں تو ڈیفینیٹلی وہ فرق ہوگا. بالکل ہوگی. یہاں پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں جہالت، یہ تینوں چیزیں برین کی اسٹیٹ ہیں. جیسے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، نعمان سے تو ابھی پچھلے دنوں بات ہو بھی رہی تھی. میں نے کہا یار ابھی کچھ عرصے تھے خواتین کو اسٹڈی کرنے کا بہت زیادہ موقع ہوا. بہت زیادہ سے مراد یہ، اگر ہاسپٹل میں بھی جائیں اور ویسے بھی پیروں فقیروں کی طرف بھی جائیں تو خواتین سب سے زیادہ آ رہی ہوتی ہیں. صحیح. کمپلیکس باڈی، اور آج تک میرا خیال سے فیمیل نے اپنی باڈی کو سمجھا ہی نہیں. پورے ورلڈ کی بات کروں گا. صحیح. اس نے میل کے لحاظ سے سمجھا، اس لیے کہ شروع میں فیمیل کو جانور کے برابر لیا گیا، جو میں نے اپنی دوسری بک میں لکھا بھی، تو اسے انسان کے طور پہ ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہمارے دین نے تو شروع سے لیا الحمدللہ، بقیہ نے اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو آج بھی وہ اتنی احساس کمتری میں ہے کہ وہ مرد سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتی ہے. اس کا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ
پریزنٹلی جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کئی چیزیں ایسی تھی کہ اگلے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی تھی تو پتہ چلتا تھا ہارمونل سٹیٹس سے بھی آئی کیو کا بہت گہرا تعلق تھا. صحیح ہے. اور بہت ساری ڈیزیز ایسی تھی سائیکولوجیکلی جو فیمیل کو بہت جلدی لگ جاتی ہیں. جیسے ہسٹیریا اس کا جلدی ہوتا ہے. میل میں آپ کو ملے گا, اب تو خیر ریشو بڑھ گیا ہے, 20% ملے گا, تو عورت میں 45% موجود ہے فیمیل میں. صحیح ہے کہ اس کے لیے. اب یہ کیا ہے کہ یہ تینوں برین کی اسٹیٹ ہے. جہالت وہ اسٹیٹ ہے جس کے آغاز میں تو اس کو پتا ہوگا بالکل جب شروع میں بلڈ ہو رہا تھا کہ یار نیتن یہ کوئی کام کر رہا ہے. بعد میں وہ نیت جو ہے نا وہ بائی ڈیفالٹ اس کی غلط ہو گئی. بائی ڈیفالٹ کا غلط مطلب نا مجھے بہت عرصے بعد سمجھ میں آیا تھا. سچی بات بتاؤں, وہ بہت عرصے تک میں اس کو سمجھتا تھا غلطی سے. صحیح ہوگی نا. تو پھر مجھے تاریخ نے کسی نے بتایا, کہتے نہیں یعنی کہ ہونا ہی اس میں ایسے ہے. صحیح ہوگی نا اس چیز کے لیے. تو کیا ہے کہ شروع میں تو ہوگا کہ ڈاجنگ کی وجہ سے دھوکے کے لیے اس نے نا نیت بنائی کہ چلو بہروپ کر لو ایسا, اچھا اگلے کے سامنے نا وہ ہے بہت معصوم بنے نا, پیچھے اس کی جڑیں کاٹ لو, اس طرح کر کے نا اس نے کیا. لیکن کیا ہوا, اللہ نے سزا تو دینی تھی. ایک وقت آیا کہ پھر اس سے وہ سمجھ چھین لی گئی. جاہل بنائی تب وہ اس چیز کے لیے پولر بنی, تو پھر اس کی نیت بائی ڈیفالٹ ہی غلط ہو گئی. صحیح ہوگی نا اس کے لیے. اب بے شعور کی جو ہے وہ اس کی برین کی سٹیٹ کون سی بنی کہ ارادتاً وہ غلط نہیں ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل میرے پاس کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ جانتے بھی ہو, آپ لوگوں کے بھی قریب وہ رہے ہیں, وہ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ ارادتاً مجھ سے ملنے نہیں آئے, اپنا ایک غرض لے کر آئے ہوئے. صحیح نا, انہوں نے 5 منٹ میں نا وہ کرنا, آج تو بڑی آپ کے دل کر رہا تھا آپ سے ملنے کے, یہ ہے وہ آگے پیچھے کرنا وہ سب کچھ. اور اچھا اس وقت ان کی باڈی لینگویج نا بڑی وہ لگ رہی تھی کہ ساتھ نہ دے رہی. جہاں انہوں نے اپنا غرض بیان کرنا شروع کیا نا, پھر ان کی ورڈنگ اچھی ہو گئی, ان کی اسموتھنس آ گئی, سیمیٹری آ گئی اس چیز کے لحاظ سے. تو کیا ہے کہ یہ ارادتاً صحیح ہوگی نا اس کے لیے فیبریکیشن اور یہ سارے. اسی کے بجائے جو بے شعوری ہے اس چیز کے لیے, اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک ساتھی آئے تو انہیں نہیں پتا تھا میری والدہ کا انتقال ہوا ہے نا. صحیح ہو گیا. والدہ کے انتقال کے 5ویں یا 6 دن کی بات ہے. الحمدللہ 4تھے دن سے ہم یہاں تھے, آئے کہتے ہیں وہ سر وہ ہے ابو کی نا طبیعت زیادہ خراب تھی, تو میں نے کہا کہ سر سے جا کے رابطہ کرتے ہیں, تو اگر بولیں تو میں بھی لے آؤں. میں نے کہا ابھی نہیں لاؤ, والدہ کے نا 3 یا 4 دن کا فرق تھا, 4 دن پہلے انتقال ہوا, لوگ بہت آ رہے ہیں. کہتے ہیں حضرت سوری ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا والدہ کے انتقال ہوا اس چیز کے لحاظ سے. اب اس کے بعد نا میں ان کو چاہ رہا تھا کہ آگے کا کوئی وقت دوں نا, انہوں نے بولنے ہی نہیں دیا مجھے. ان کا صاف پتہ چل رہی تھی باڈی لینگویج کہ انہیں اس چیز کو وہ تھا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا, کہ یہ چیز حالانکہ 3 دن ہو چکے تھے, چلیں صحیح ہے, افسوس کا وقت گزر گیا, اب اس کے بعد صحیح ہے. لیکن کیا تھا کہ یہ پتا چل رہا تھا کہ یہ نہیں. اور اسی میں جو یہ دوسری کیٹیگری والے لوگ ہیں, آج نہیں ہوئے, وہ کل انہوں نے کہہ دیے تھے نا, ابھی وہ چلائیں بعد میں اور دوں گا, کل سارے دے دیے تھے. ہاں پتا, کل دے دیے, ہاں کل کیا نا سارے ہی دے دیے تھے میں نے. تو اس میں صاف پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس نے ارادتاً کچھ بھی نہیں کیا. تو ان حالانکہ وہی والی بات ہے کہ غلط چیز تھوڑی سی آگے ایکسپلین ہو گئی, لیکن ارادتاً نہیں. آپ کے سامنے بھی ہے کوئی چیز ٹوٹ جانا, تو نا ایک ہے وہ توڑنا ہی چاہتا ہے. جیسے ایک بچہ ہے, اس نے نئی چپل لینی ہے, بلیڈ سے کاٹ رہا ہوگا چپل کو, صحیح ہوگی. اسی لیے ایک ہے اس سے ہو گئی. جیسے وہ ہے کہ ایک بچہ تھا, وہ کوئی کام کرنے لگا تو انک میرے اوپر گر گئی, سفید کپڑے تھے اور ہی زیادہ رہا اس کے لیے, اس نے نا کانپنا شروع کر دیا. میں نے کہا بیٹا مجھ سے بھی گر سکتی تھی, صحیح ہوگی نا, آپ کام کرو نا. اب وہ جتنی دیر بیٹھا ہوا شرمندہ ہو, اس کا میں نے کہا بیٹا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے اس چیز کے لیے, آتے آپ پریشان ہو رہے ہیں اس کے لیے. تو صاف, تو وہ والی چیزیں انہوں نے کہی بالکل صحیح ہے کہ جاہل کی شروع کی زندگی تو کیا تھی کہ فیبریکیٹڈ تھی, لیکن کچھ عرصے بعد سزا کے طور پہ اللہ نے بائی ڈیفالٹ اس کی نیت غلط کر دی. تو اب اس کا ہمیشہ وہ ادا شروع ہی غلط نیت سے ہوتی ہے, اس میں بے شعور کی ایسی بات نہیں ہے ایسی. اور اسی وجہ سے بہت جگہ اس کی اللہ تعالیٰ اتنی براہ راست
مدد کر رہا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کبھی وہ کوئی غلط کام کیا کرتا تھا, غلط کام تو یہ ہے نماز درست نہیں پڑھتا تھا, اب اللہ نے سمجھانا تھا تو کسی نے آ کے اس کے سامنے ہی نماز کی کتاب اسے دے کے خود ہی پوچھا یہ چیز سمجھائیں کیسے لکھی ہوئی ہے, حالانکہ وہ خود ان سے سمجھنے آیا, سمجھ ان کو بھی آ گئی. صحیح ہے نا, اللہ تعالیٰ نے شرمندگی سے بھی بچایا اور ماشاءاللہ. تو بے شعور میں یہ اضافی چیز ہوتی ہے. صحیح ہے نا, 2 سچ ہو گئے ہمارے پاس اس کے لیے. پھر ہم آ جاتے ہیں تیسرا شعور والے سچ. شعور والا سچ وہی بالکل آغاز سے وہ اس چیز کو جانتا تھا کہ سمجھنے کے لیے کن کن فیکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے, کتنا لرننگ کیا جاتا ہے, لرننگ میں عاجزی کتنا زیادہ ہوتی ہے, اور تکبر کو کتنا دور چھوڑ کے آنا ہوتا ہے, نیت کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے اس کے اندر. وہ اپنی ہر ادا کو نہ صرف چیک کر کے اڈاپٹ کرتا ہے بلکہ کسی بھی اچھے پلیٹ فارم پہ اگر نظر آتا ہے تو بار بار چیک کرواتا ہے, بار بار اصلاح کروا رہا ہوتا ہے اپنی. اور اس میں وہی والی بات ہے, چونکہ اس میں کوئی سائیکولوجیکل ڈیزیز نہیں ہوتی تو بالکل اسے اس طرح کی کوئی پریشانی, کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی. انہی تینوں کے اوپر ایک بات جو میں نے بیان کرنی تھی, جو میں نے کہا کہ اس کتاب میں بھی ہم نے لکھی, بلکہ پہلی کتاب کا, انہی دماغی اسٹیٹس کی وجہ سے ان تینوں کی اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن چینج ہوتی ہے. صحیح ہوگی نا, اس لیے کہ جب پچھلی دفعہ میں یہاں لیکچر دے رہا تھا نا تو گھر جاتے ہوئے لگ رہا تھا کچھ مسنگ ہے. تو مسنگ یہ تھا کہ دیکھو جب وہ اس نے بیسک ہی غلط کر دی. جیسے دیکھیں ایک چیز ہے کہ میں اگر گناہ کر رہا ہوں تو میں کیوں نہیں سوچتا کہ یار اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. صحیح ہوگی نا اس چیز کے لیے. اب یہ ہے کہ وہ یہ تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نعوذ باللہ دھوکہ دے لیں گے. صحیح ہے نا, اور یہ دھوکہ پکڑا نہیں جائے گا, جہالت والے اس میں. صحیح ہے. اب یہاں پر ایک یہ چیز بھی آتی ہے کہ ہمیں جتنا جلدی ہو سکے اپنی اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن کو تو یقیناً کسی سے درست کروا لیں صاحب علم, تاکہ اس کے بعد, لیکن پھر سچ وہیں سے ریلیٹ کریں گے نا کہ اب میں نے یہ تو بتا دیا کہ جہالت کا یہ ہے بے شک, لیکن اس میں یہ چیز اب میں نے یاد ہوگا بالکل شروع میں کہا تھا, یا تو اس کی فطرت کی سٹڈی بہت ایکسٹراڈنری ہو یا اس کی اللہ کی ڈیفینیشن ایگزیکٹ ہو. اس سے کیا ہو جائے گا, جب اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن ایگزیکٹ ہو جائے گی تو اس کی مینول جو ہیں اس کے وہ آپ کو مینول کیا ہے یار, یہ جو چیزیں جیسے فار ایگزامپل اس میں کچھ لکھا ہے میں نے چیک کر لیتے ہیں یہ اللہ کی ذات سے میچ کرتی بھی ہے بات نہیں کرتی. جیسے فار ایگزامپل وہ کہتا ہے معذرت کے ساتھ ان کی جو ہے آپ کی یہ جو کتاب ہے ان کی ہندو ایک رائٹر ہے ذہن سے نکل گیا, نہیں دیپک چوپڑا نہیں, یہ ان کی فلسفی کے لحاظ سے کتاب بارہ ابھی ذہن میں آئے گا انشاءاللہ, کافی یوز کرتے ہیں. اب اس میں کئی بزنس کے پرنسپل ایسے ہیں جو کہ بہت لوکلی پرنسپل ہیں. جیسے فار ایگزامپل بری سے بری چیز کی بھی مارکیٹنگ کر لو تو بکی جاتی ہے. یار یہ دھوکہ ہے, یہ مارکیٹنگ پرنسپل نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. صحیح کہ نہیں چیز کے لحاظ سے. اب اس میں یہ چیز ہے کہ ہمیں جب اللہ کی ڈیفینیشن کلیئر ہوگی نا, جیسے فار ایگزامپل کسی نے آگے پوچھا کہ میوزک سے اسلام پھیلایا جا سکتا ہے, نہیں پھیلایا جا سکتا یار, میوزک حرام ہے تو کیوں اسلام پھیلایا جا سکتا ہے میوزک سے. اب اگلے کو بولو کہ نشہ کرا کے اسے کلمہ پڑھوا لو, صحیح, نشے میں نکاح تھوڑی ہوتا ہے, ہوش و حواس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. صحیح نا بات چیز کے لیے. اب یہاں پر یہ ہے کہ جب وہ ڈیفینیشن کلیئر ہو جائے گی نا پھر آپ کے مینولز بڑی آسانی سے کریٹ ہو جائیں گے, پھر آپ کو سچ چیک کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو اس کے اوپر یہ والی چیز بہت ڈائریکٹلی میپ ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جتنی جلدی آپ اپنے سچ جو ہیں وہ صحیح کر لو گے اور اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو ایلیمینیٹ کر لو گے, اتنا زیادہ ہمارا کریکٹر کا پہلا اسٹیپ کمپلیٹ ہوگا. ابھی پہلے آپ لوگوں کے کچھ کوسچن ہو جائیں گے, پھر میں آگے چلوں گا تاکہ یہ پچھلے ہی لیکچر کا ایک وہ سیکنڈ پارٹ تھا, تو اس وجہ سے ہم آپ کے کوسچن کے ساتھ مرج کر کے آگے چلاتے ہیں. بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ جو اللہ کی ڈیفینیشن تاکہ وہ یہاں کمپلیٹ ہو جائے, اگر وہ ایک سینٹینس میں ہو سکتی ہے یا کسی بھی طرح,
دو باتیں ہیں، بات مکمل ہو جائے. دو باتیں. ایک تو پورا چیپٹر لکھا ہم نے پہلی بک میں بتاتا ہوں وہ چیپٹر کیوں لکھا. جوگ حاشیہ میں کیا ہوا کہ ایک رات بیٹھا ہوا تھا، میں لکھنا شروع کیا تو میں نے اسی طرح شروع کیا کہ ان دا نیم آف اللہ موسٹ بینیفیشن اینڈ موسٹ مرسیفل. انگلش میں بک تھی اس وجہ سے میں نے کہا یار نہیں، یہ صرف دو باتیں تھوڑی ہیں اللہ تعالیٰ کی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا کہ شعور والے کے ساتھ یا بے شعور والے کو لے لیتے، بے شعور والے کے ساتھ اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ خود چیزیں دے رہے ہوتے ہیں. صحیح ہو گیا نا. انہی دنوں بھائی ایک کیلنڈر لائے جو ایک پیج والا کیلنڈر ہوتا ہے. یہ بڑے سادے سے کیلنڈر ہوتے ہیں، ایک ہی پیج ہے. اس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام تھے، ان کی لینگویج میں ٹرانسلیشن اور اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن. وہ میرے ہی روم میں لگا ہوا تھا اوپر. وہ رات میرے لیے اچھی ہوگی، سامنے دیکھتا جاتا اس کو اور بناتا جاتا اپنے ذہن میں ڈالتے ہوئے. اچھا اگر مجھے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو بتایا جائے تو مجھے اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ سب سمجھنا ہے. صحیح ہوگی نا کہ آپ کو سمجھ میں آئے. دیکھیں ایک چیز ہے کہ جیسے فار ایگزامپل میری ماضی کی زندگی خراب گزری، لیکن مجھے اللہ کے رحمان والی صفت پہ یقین ہے. صحیح ہوگی نا. اس چیز کے لحاظ سے مجھے اس چیز پہ کہ اللہ ایک وقت میں ہر جگہ ہے. صحیح ہو گیا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں جب مجھے وہ ساری سمجھ لیں گے، حالانکہ وہ ہے کہ صرف 99 نام ہمیں نظر آتے ہیں، ورنہ تو ہر چیز جو قرآن میں لکھی ہے اور ہر یہ پودا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عکاسی کر رہا ہے اس چیز کے لحاظ سے. اب یہاں پر یہ چیز ہے، اگر اس کو کوشش کروں میں ایک سینٹنس کی طرف لانے کے لیے اس چیز کے لحاظ سے، اللہ تعالی ہمیشہ پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے. صحیح نہیں؟ یہ بیسک سینٹینس میں آ گئی. اللہ تعالی ہر اس چیز کے خلاف ہے جو شیطانی ہے. صحیح ہوگی نہیں؟ کسی بھی پیمانے پہ رہتے ہوئے شیطانی چیز کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. صحیح ہے. تو ان دو چیزوں سے ایک تو کیا ہوگا، پاکیزگی لینا بڑا مشکل کام ہے. آپ یقین کریں میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارے روحانیت کے اندر نا یہ چیز ہے کہ جب شروع میں تربیت دی جا رہی تھی تو کہتے تھے 24 گھنٹے پاکیزہ رہنے. 24 گھنٹے آپ کو وضو ٹوٹا فوراً کرنا ہے، چاہے وہ رات کے سردی کی شام کو، جیسے کوئٹہ میں برف باری ہو رہی ہے اس طرح کی سردی ہو، رات 2:30 بجے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو وضو کرنا ہے، پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر کرنا ہے. صحیح ہوگی نہیں؟ اس لیے آپ کو 24 گھنٹے رہنا ہے اس چیز کے لحاظ سے. یہ پاکیزگی والی صفت جو ہے یہ بہت اعلیٰ صفت ہے. صحیح ہوگی نا اس چیز کے لیے. اسی طرح سے شیطان سے بچنا، جیسے یاد ہوگا لاسٹ میں ہمارے لیکچر میں ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو آپ کے طریقے سے بہکائے گا. جیسے فار ایگزامپل اللہ معاف کرے کہ کتاب آئی تو اب اس میں شیطان مجھے بہت ہی زیادہ وہ دے دے، پراؤڈنس دینے کی شروع کرتے، تکبر دینے کی کوشش کرنا شروع کر دے. مجھے ہر وقت توبہ کرنی ہے. کوئی آگے تعریف کر رہا ہو نا اس چیز کے لیے تو مجھے اس وقت توبہ کرنی ہے. صحیح ہے اس چیز کے لیے کہ بلکہ وہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی تمہاری تعریف کرے تو جب وہ تعریف مکمل کر لینا تو اسے ہی بول دیں کہ حضرت ایک جملہ اور ایڈ کرتے ہیں، تمام تعریفوں کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے. ایک تو وہ خود تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوتا ہے کہ ہر بندے کے منہ پہ تعریف نہیں کی جاتی. صحیح ہوگی نا. اور سیکنڈلی اس سے بھی سمجھ میں آ جاتی بھائی، اس سے بھی پتا ہے کہ تمام تعریفوں کا حقدار اللہ ہے، ہمیں تو وہ استعمال کر رہا ہے. صحیح ہوگی نہیں اس کے لیے. تو اس میں یہ چیز ہے کہ جتنا زیادہ آپ کیا کریں شیطان سے بچ سکتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی صرف پراپر سمجھ میں آنا چاہیے. تو آپ نے ابھی کہا نا اللہ ہمیشہ پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے، کہ یہی وجہ ہے کہ جاہل اسی وجہ سے اپنی جاہلوں کی کیٹیگری میں گرتا ہے. بالکل بالکل، اس نے اپنا ذہن بھی ناپاک کر لیا، جسم بھی ناپاک کر لیا. اچھا اسی میں ہے کہ بے شعور شخص کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا عرصہ بے شعوری میں رہے کہ وہ جاہل؟ ویری گڈ، بہت اعلیٰ کوشچن ہے، بہت اعلیٰ کوشچن ہے کہ ہاں بے شعور والا شعور میں کیسے جائے گا اور بے شعور والا جاہل میں کیسے جائے گا. بالکل صحیح کہا. کئی لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بلکہ ارد گرد ہوں گے، جب تک آپ 9 میٹرک میں تھے، انٹر میں آئے تو انہوں نے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا تھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا انہوں نے گناہ کبیرہ کر لیا تو جہالت کی اس کیٹیگری میں چلے گئے.
صحیح ہے. اب ہوتا پتہ کیا ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پہ آپ کو نا آزمائشیں بھی دے رہا ہوتا ہے اور اس کے صدقے بھی کچھ نہ کچھ دے رہا ہوتا ہے. اب کیا ہوا بے شعوری میں رہتے ہوئے آپ نے کیا کیا, بلکہ کل کی مثال سے نا چلتے ہیں. صہیب آئے ہوئے تھے, وہ کوئی رسک مینجمنٹ کا وہ اٹینڈ کر کے آئے نا, وہ اس کا کوئی وہ ہو رہا تھا, ورک شاپس وغیرہ تھیں, سیمینار وغیرہ. نہیں, یاسر کہتے ہیں کہ ایک چیز سمجھ میں آئی وہاں سے, میں نے کہا ہمیں بھی سمجھائیں وہ چیز. انہوں نے بتایا تھا نیشنل بینک کا کوئی بہت بڑا آیا ہوا تھا رسک مینجمنٹ کا. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا ہوگا بقر عید پہ کہ ایک اس کے بڑے جانور کے 7 حصے ہوتے ہیں قربانی کے. کسی ایک کی بھی آمدنی حلال نہ ہو تو بقیہ کی بھی قربانی نہیں ہوتی ہے اس چیز کے نام. کہتے کبھی سوچا نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کر دیا بھائی, اتنی مشکل آزمائش ڈال دی اس چیز کے لحاظ سے کہ 6 کے 6. صحیح ہے نا. کہتے ہیں اس کو اس طرح نہیں, اس کو اس طرح سوچو کہ پارٹنر بناتے ہوئے کتنا خیال کرنا چاہیے. صحیح ہے. تو دیکھیں واقعی میں کتنی ڈیپتھفل بات ہے کہ پارٹنر بناتے ہوئے آپ کو اتنا خیال کرنا چاہیے. یہیں میں آپ کو بات بتاؤں, 3 مثالیں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا فراز, پتہ نہیں آپ میں سے کوئی یہ جانتا ہو نہیں جانتا ہو, کافی عرصے سے آیا, نہیں BSc میں پڑھنے آتا تھا. ایک دن میں نے فراز سے کہا, کم آتا تھا, ریگولرلی نہیں آتا تھا میرے پاس, اپنی ضرورتیں تھیں گھر کی, آزمائشوں کی وجہ سے وہ تھا کیا کہتے ہیں اس میں اس طرح سے وہ پریزنٹ اس میں نہیں کیا. بتائیے گا آخری سینٹینسز. ہاں شور. اچھا یہاں پر ایک اور چیز بڑی پیاری ہے, آپ کو کوٹ کرتا ہوں. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ میں خود بولتا ہوا جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ میرے سارے لیکچر کو انجوائے کریں. اور سٹوری والے لیکچر ہوں, وہ ہو فقیری ڈیرا ہو. یہاں پر یہ بھی روک کے بتا دوں, اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فقیری ڈیرا کیوں رکھا میں نے. صحیح ہو گیا نا. بہت سے لوگوں نے پوچھا تھا تو میں نے کہا تو تھوڑے دنوں کا انتظار کر لیں, انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ فقیری ڈیرا کیا ہے. یعنی اس نام کو بھی تھوڑا سا اور آگے بڑھا کے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. دیکھو اپنے آپ کو فقیر کی راہ پہ لگایا اور علم کے شہر کے لحاظ سے, تو میں چاہتا ہوں آپ سارے بھی ہمارے فقیر ہی ہیں. تو یہاں جتنے آ رہے ہیں وہ شہر علم کے سارے فقیر ہیں, تو اس وجہ سے فقیری ڈیرا ہم نے کر دیا. اور یہ وہ والے فقیر ہیں جو کہ علم کے پیاسے ہیں. اچھا اس میں درمیان میں روک کے پرانی کوئی بات اپنی سناتا ہوں, کبھی کسی کی بات بتاتا ہوں, وہ سب پوائنٹس ہیں. جیسے آپ دیکھیں فراز کی جو میں بات بتایا نا, یہ پوائنٹ ہے, یہ بہت گولڈن پوائنٹ ہے. فراز سے ایک دن میں نے کہا فراز بیٹا ایک بات بتاؤ بھائی, یہ چیز سمجھ نہیں آئی بھائی ہمیں. کہتے ہیں سر پوچھیں. میں نے کہا دیکھو آپ پڑھائی میں ایوریج ہو, بہت برے نہیں ہو, صحیح ہوگی نا, بہت اچھے بھی نہیں ہو, لیکن آپ ایک ایوریج ہو, پیپر روکتے نہیں ہو, اچھی پرسنٹیج سے نکال لیتے ہو, اٹس آل رائٹ. اس لیے لیکن تم جتنے دوست لائے ہو اپنے مجھ سے ملوانے کے لیے, سب چیتے, نو ڈاؤٹ. میں آج بھی انہیں یاد کرتا ہوں جو غاشیہ میں میرے کنٹریبیوشن ان کا بہت زیادہ رہا. اس کے علاوہ بھی ابھی ونس ان اے بلو مون فون کرتے ہیں تو ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ اور رسپیکٹ, یعنی کہ نو ڈاؤٹ وہ لوگ ہیں جو کہ قیمتی اثاثے ہیں میرے آج تک. اور انہوں نے اس وقت کہا تھا, کہتے ہیں سر غم دورہ نہ ہوتا نا, تو کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, ہم آپ کے در سے اٹھ کے جاتے. کسی 5-7 بہن بھائی پالنے ہیں تو کسی نے کچھ کرنا ہے اس چیز کے لحاظ سے, لیکن ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے ہر لحاظ سے. کہتے ہیں سر یقین کریں جب کام شروع کیا تھا نا تو اسی خواہش سے شروع کیا تھا, اور ہر وقت اللہ سے رجوع کیا تھا کہ یا اللہ یا تو اچھا دینا یا دینا نہیں, آزمائش مشکل ہے. فقیر کے بارے میں کہتے ہیں, جب فقیر ہی تو آج فقیر کی باتیں چلتی رہیں گی. فقیر کے بارے میں کہتے ہیں فقیر سزا سے نہیں ڈرتا, فقیر آزمائش سے ڈرتا ہے. صحیح ہے, یہ فقیر کی خاص بات ہوتی ہے اس چیز کے لیے. تو کہتے ہیں سر ہمیشہ یہ دعا کی تھی. صحیح ہوگی نا. اب دیکھیں یہاں سمجھانے میں نے کیا کہا, آپ نے پوچھا تھا بے شعور کب جاہل بن جاتا ہے, کب شعور. بہت سے میں نے بے شعور دیکھے کہ جنہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یار ہم جاہلوں کو درست کر لیں گے. دیکھو جاہل کب ہوگا,
جاہل پہ کام شعور والے کو کرنا چاہیے. صحیح ہو کہ نہیں اس چیز کے لحاظ سے, یا پھر فری ہینڈ دے دیں, اللہ ایکسیڈنٹ سے سمجھائے, جو میں نے کہا تھا کہ آخر میں نے آنا ہی ہے اس پوائنٹ پر. ہوتا کیا ہے کہ ایک بے شعور نے اپنے گرد کچھ برے دوست بنائے. جیسے میرے پاس کئی ایسے بھی مثالیں ہیں, ان کے جتنے دوست میرے پاس ملنے آئے سب برے تھے, یعنی کہ میں اس میں تھے 1%. حالانکہ میرے پاس وہ بڑے اس کے ساتھ آتے تھے, اگر فیمیل ہیں تو پردے کے ساتھ آ رہے ہوں گے, میل ہیں تو داڑھی بھی ہوگا سب. لیکن دیکھو, آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, آپ کی کوئی مثال اس سے نہ ریلیٹ کرتی ہو تو یہ تو دھوکہ نا. آپ نے پردہ کیا ہوا ہو, کوئی آپ کا سوال, کوئی آپ کی فریکوینسی, آپ کی ویکیبلری, کوئی چیز کو شو نہ کرتی ہو تو یہ فیبریکیشن ہے. صحیح ہے. اب بے شعور والے میں سب سے زیادہ جہالت کی طرف جانے کا عنصر تو یہ ہے جب وہ کیا کرتا ہے, اپنے ارد گرد جاہلوں کا مجمع بنا لیتا ہے. صحیح ہو کہ نہیں؟ اور بے شعور شعور میں تب جاتا ہے جب شعور والوں کی نشست لے لیتا ہے. دوسرے لفظوں میں جو اس کا انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ رول ادا کرتا ہے. یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایسی اسٹیٹ ہے جو کسی بھی طرف اٹریکشن جہاں زیادہ ہو جائے گی اس طرف چلا جائے گا. تو وہ اٹریکشن خود کریٹ کر رہا ہوتا ہے, چاہے جہالت کی چاہے. بالکل, اس کی وجہ دیکھیں اللہ اسے چوائس دیتا ہے. یہ دنیا نا آزمائش گاہ ہے, بہت دفعہ سنا ہوگا, سمجھ میں پتہ کیسے آئے گا. دیکھیں ایک چیز, کتاب آئی, یہ کوئی پہلے کی آزمائش تھی, اس میں الحمدللہ اللہ نے پورا کیا, ایک انعام دیا. انعام کے ساتھ ایک اور آزمائش دے دی. اس کتاب پہ تبصرے جو آئیں گے سب کچھ وہ آزمائش, اگر وہ صحیح ہوتے اس کے ساتھ آزمائش. یعنی کہ آپ کی ہر ادا کیا ہے, جیسے وہ یاد ہوگا وہ پیرلل یونیورس کا کانسیپٹ دیا ہوا تھا آپ کو. صحیح ہوگی نا, بالکل. آپ چائے پی رہے ہیں, چائے پیئیں گے یا چھوڑ دیں گے, دو چوائسز پہ دو یونیورس بن جاتی ہیں. آدھی پیئیں گے پوری پیئیں گے, اس طرح سے. اسی طرح آپ کی ہر ادا پر ایک آزمائش رکھی ہوئی ہے. اسی وجہ سے دنیا کو آزمائش گاہ کہتے ہیں. صحیح ہے نا. اب کیا ہوا, آپ پریزنٹلی بے شعور ہو, لیکن یہاں پر آپ کی ہر ادا آزمائش ہے. اگر اس آزمائش میں آپ جہالت انکلوڈ کر لو گے تو جاہلوں کی طرف, اس آزمائش میں وہ کرو گے تو اس کے بعد جو آپ کو اس آزمائش کے بدلے ملے گا وہ دوسری چیز ہوگی, اور اس پر ایک اور آزمائش ہوگی. ہے نا. تو وہی والی بات ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کسی بھی دو شخص کا جو 1 ڈگری کا اینگل ہے وہ 10 سال کے بعد کتنا ہیوج ڈفرنس دے دیتا ہے. صحیح ہوگی نا, یہ والی چیز ہے. تو یہاں سے شعیب کے کوشچن بھی بہت اچھا تھا, اور میرے خیال سے آنسر بھی بہتر رہا. اور کوئی کوشچن نہیں. اب 2 چیزوں پہ ہم ان کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ کیسے یہ ٹریٹ کیے جاتے ہیں, اور سیکنڈلی ان دونوں کو میں نے خطبے کو اور اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ جاہل کیسے ٹریٹ ہوتا ہے اس چیز کے لیے. بالکل ویسے ہی جیسے یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, جیسے نفسیاتی مریض ٹریٹ ہوتا ہے. جیسے میڈیسن سے اس کو پہلے کیتھارسس کا ٹرائی کرتے ہیں. صحیح ہوگی نا. بے شعور کیتھارسس نہیں کرے گا اس کی, کیونکہ بے شعور کا بہت چانس ہے کہ خود ہو جائے گا. اور اسی لیے یاد ہے فرمایا کہ جہاں بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہوں, نفس پہ کنٹرول نہیں ہے, وہاں سے اٹھ جاؤ. صحیح ہوگی نا. یہ بالکل شعور والا کرے گا. کیتھارسس پہ نہیں ہو سکتی چیز. اسی لیے شعوری والے میں, شعور کی بھی اسٹیجز ہوتے ہیں, شعوری والے میں ایک اسٹیٹ آ جائے گی جو میڈیسن کا سہارا لے کے کیتھارسس کرتے ہیں. صحیح ہوگی نا. اس چیز کے لحاظ سے میڈیسن بھی یوز ہو رہی ہے اور کیتھارسس بھی ہو رہا ہے. اس کے لیے کیا ہوگا ویل اینڈ گڈ. نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی اس کی دعا کر کے ایکسیڈنٹ کا انتظار کیا جائے گا. صحیح ہوگی نا. اس چیز کے لحاظ سے اس لیے کہ دیکھیں, آپ نے بھی روایت پڑھی, میں نے بھی روایت پڑھی. اس چیز کے لحاظ سے ایک شخص تھے جنہوں نے چوری کی, کراس میں ہاتھ پیر کاٹے, دوسری کی دوبارہ کاٹے, پھر کی, پھر کر دینا تاڑی کی. صحیح ہے نا. یعنی کہ اتنے بھی ریجڈ لوگ موجود ہیں. میں تو یقین کریں اس دن کے بعد سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ اتنے کے بعد بھی شیطان اتنا حاوی رہا اس پر. یعنی کہ آپ اس چیز کے ذہن میں رکھیں کہ اتنے کے بعد بھی شیطان آپ پر حاوی ہو سکتا ہے. تو پھر کیا ہے, پھر آپ ایکسیڈنٹس کا انتظار کریں, چاہے وہ آپ کا قریبی کیوں نہ ہو. لیکن کیا ہوگا کہ پھر دیکھیں نا, اس اسٹیج کے بعد بھی اگر آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو پھر آپ اس کیٹیگری میں آ سکتے ہو. گو کہ آپ شعور والے ہو, لیکن بھائی شعور والے تو ہو, آپ کوئی بہت بڑی چیز تو نہیں ہونا. نا انبیاء کو ڈائریکٹ اوپر سے وہ ہو رہی ہوتی تھی, اس پر بھی کتنی دفعہ سے سختی سے کلمات آئے ہیں.
حالانکہ وہ انبیاء تھے. جو انبیاء کی صفت ہوتی ہے وہ معصوم ہوتے ہیں, اس کے باوجود سخت احکامات آ رہے ہیں. تو آپ تو کسی وقت بھی اس میں کنورٹ ہو سکتے ہو, گو کہ آپ شعور والے ہو. صحیح ہے نا. تو یہ جاہل کی 3 اسٹیج ہو گئی کہ سچ میں آنے کی. صحیح ہے. اسی وجہ سے یقین کریں اس 18 سالہ یا 20 سالہ تبلیغی دور میں جو تھوڑی بہت میں نے پریچنگ کی ہے, کئی دفعہ یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ یہ دیکھ کے کام کرنا پڑتا ہے کہ میں جاہل کو سمجھا رہا ہوں, بے شعور کو سمجھا رہا ہوں. جاہل پہ تیسرے اسٹیپ کے بعد پیچھے آنا پڑتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ جاہل ہو جائیں. بے شعور پہ تو ہم تھوڑا سا اور بھی چلے جاتے ہیں, 2-3 اسٹیپ اور بھی چلے جاتے ہیں, لیکن جاہل پہ فوراً پیچھے آنا پڑ جاتا ہے. پھر آ جاتے ہیں بے شعور شخص. موسٹ پروبیبل بے شعور پہلے اسٹیپ میں سمجھ جاتا ہے کہ وہ کتارسس سے. دوسرا اس کا اسٹیپ ہوتا ہے یہ کہ اس کو اٹھا کے نشست میں لے آؤ. صحیح ہوگی نا. نشست میں کیسے لاؤ کہ 2-3-4 دفعہ اس کو نشست سمجھا بھی دو. بھائی دیکھیں بے شعور شخص میں سے کسی نے آج تک نشست نہیں سمجھی. صحیح ہو. جیسے آپ لوگوں میں یہ آپ نے کئی دفعہ مجھے کہا کہ ہاں اپنے دوستوں کو کہا لیکچر سننے کے لیے, ان کا مزہ نہیں آیا اس چیز کے لیے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو لیکچر سنے ہوئے تھے اس میں بہت زور زور سے بولا جاتا تھا. صحیح ہوگی نا. میسج کنوے کرنے کے لیے آپ پبلک کو ایموشنل کیوں کرتے ہو؟ صحیح ہوگی نا. اسی لیے دیکھیں ایک میں آپ کو بات بتاؤں, جتنے لسنر ہوتے ہیں نا ان میں سے 80% ایمبیسیس ہوتے ہیں, لیس دین 40 IQ لیول والے. صرف 20% پر تب بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس اسپوکس مین سے وہ متاثر ہوتے ہیں, اگر وہ بلی کو گھوڑا کہہ رہا ہوتا ہے تو یہ سب, حالانکہ ان سب کو پتا ہوتا ہے وہ بلی ہے, یہ اگلے دن سے مثال میں کوٹ کرتے ہیں, دیکھ لیں جیسے بلی ایک گھوڑا ہے, مثال میں کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایسی پبلک کو ایموشنلی ایکسائٹیڈ کر دو. آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کے ریزلٹ تو لے لیا, لیکن لانگر ٹرم پہ نہیں آیا. جو ہمارا ہے نا ریولوشن کا چینج تو مل گیا, توڑ تاڑ کیا, یہ سب کچھ کیا, وہ جی پیٹرول کی قیمتیں فار ایگزامپل واپس ہو گئی. فار ایگزامپل ابھی تو وہ چل رہا ہے, لیکن میں نے ایک مثال دی اس چیز کے لحاظ سے اس کے لیے. لیکن نقصان کیا ہوا, جیسے کل ہی وہ PIA کا وہ شخص بات ہو رہی تھی, جب اس سے میں نے کہا تھا صرف مجھے یہ بتا دو یہ جو اتنے دنوں PIA والوں نے کیا ہے اس کا جو لاس ہے اس کو کیسے کمپنسیٹ کریں گے. بالکل جائز مطالبات ہوں گے, اور وہ ہماری اس میں بات ہو چکی ہے اس کو پچھلے لیکچر میں کہ کبھی کبھی یہ چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں, بالکل ضروری ہوتی ہیں. لیکن اس میں دیکھو آپ جو ہو, جو وہاں کے تھنکرز ہو, جو ماسٹر مائنڈ ہو PIA کے, آپ اس کا سلوشن بھی دو نا کہ 5 ارب کا نقصان ہوا تھا. اوکے آپ نے ہماری بات مان لی نا, ود ان 41 days ہم اس کو دیکھنا اس طرح کو پورا کر کے دکھائیں گے. مزہ آیا نا, علم والے آدمی بول رہے ہیں, مزہ آیا. جیسے آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, شہباز الہی نے بھی کل پرسوں ایک اسپیچ کی, اس میں کہا کہ فیصلہ آباد کی جو گیس ہے وہ اس وجہ سے بند کی گئی. یقین کریں کوئی بڑا بول نہیں بولتا, لیکن اس کی اسپیچ کے فوراً بعد میرے دماغ میں کیا آیا, اگر میں ہوتا نا اس کے متبادل کے طور پہ بھی ساتھ یہ آپشن بھی دیتا. بالکل صحیح بات ہے, انہوں نے کیا یہ, لیکن دیکھیں یہ آئیڈیا ہے ہماری طرف سے, اس کو ایسے ایسے اپلائی کرتے ہیں اس چیز کے لحاظ سے, اتنی گرانٹ ہے وہ یہاں سے لیں گے, یہ کریں گے, یہ سب کچھ کریں گے. صحیح ہے, اٹس آل رائٹ. اگلے کو آیا نا کہ انگزائٹی کے ساتھ ساتھ سولوشن بھی تو دیا ہے. اگلے کو کہہ رہے یار 10 دن کے بعد پیپر ہیں, تم نے پڑھا نہیں, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, آخر میں اسے کوئی سولوشن نہیں دے رہے, وہ بیچارہ کیا رہے گا, 1 ہفتہ وہ رہے گا آپ کا پریشان رہے گا. صحیح ہے. تو اس میں کیا چیز ہے کہ بے شعور والے کو آپ نشست میں لے کر آئیں تو ساتھ ساتھ اسے نشست اٹینڈ کرنا بھی سکھائیں, اور یہ بھی بتائیں گے آپ نے کیسے لرن کیا. صحیح ہے نا. اس میں سے اچھا تم نے جو لرن کیا وہ دیکھو یہ لرن کیا, یہ نہیں, اس میں سے اس طرح سے لرن کرنا تھا. پہلا اسٹیپ کیا ہو گیا, کیتھارسس. دوسرا اسٹیپ نشست ہو گیا اس چیز کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ کیتھارسس کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی پڑھوانے کا طریقہ ہے. صحیح نا. جو بھی آپ سمجھتے ہیں کانٹینٹس آپ نے بنا لیے, جیسے ہم نے وہ ہیومن کریکولم کا ایک دفعہ بنایا تھا, کتابیں دے کے بھی سمجھایا جا سکتا ہے اس چیز کے لحاظ سے. صحیح ہے نا. لاسٹ اس کا جو اسٹیج بے شعور شخص والی ہوتی ہے, جو طارق جمیل صاحب نے ان پہ, مولانا صاحب نے جنید جمشید کے ساتھ کی, کسی کے ساتھ اٹیچ کر دیا, کسی شعور والے کے ساتھ اٹیچ کر دیا. تو اس کی مثال میں وہ بہت پرانی دیتا ہوں. ایک دفعہ کیا ہوا, یہیں پر انہوں نے تکوں کا کوئی کرنا تھا, تو وہ کوئلے لے کر آئے نا وہاں سے. اچھا میں حکا بناتا رہتا تھا, میں نے کہا یار یہ کیا ہے, کہتے ہیں یہ نا ٹھنڈے کوئلے ہوتے ہیں وہاں سے. میں نے کہا یہ تو ٹھنڈے ہیں اس لیے. کہتے نہیں ان کو گرم کے ساتھ دیکھ کر رکھتے ہیں, یہ بھی جل جاتے ہیں. لیکن بات کتنی اچھی ہوئی. صحیح ہے نا. بے شعور والے کو شعور والے کے ساتھ کچھ عرصہ گزروا دو,
وہ بھی جل جائے گا ساتھ ہی. صحیح ہے. تو الحمدللہ ہم نے آج سچ والی چیز کو اپنی حد پہ کنکلوڈ کر دیا. صحیح ہو گئی نا. سننے والوں پر بات, ان کے کوشچن پہ بات. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہمارا ہوگا وہ دوسرا پرنسپل ہوگا اس کا, ریولیوشن کے سٹیپس کے لحاظ سے. 2 چیزوں کو کنکلوڈ کر کے بالکل ختم کروں گا. ہاں شور. سر پریچنگ کے بیسک اسٹیپ کیا ہوں گے؟ میں وہ نہیں لے رہا کہ جنرل لینا چاہ رہا ہوں پریچنگ کے. دیکھو پریچنگ کے بالکل یہ اسٹیپ ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کو اچھی کتب لگتی ہیں, جیسے مولانا اختر صاحب کے جو مریدین ہیں وہ اختر صاحب کے کتابچے دیتے ہیں. صحیح ہوگی نا. طارق جمیل صاحب کے جو مریدین میں سے وہ ان کے دیتے ہیں. صحیح نا. انہوں نے سب سے پہلا اسٹیپ رکھا کہ انہیں کچھ پڑھنے کو تو دو تاکہ انہیں پتہ تو چلے کہ ڈفرینس کیا ہے. جیسے بات ہوتی ہے کہ الحمدللہ ٹائم مینجمنٹ اور ٹائم ٹوپالوجی کا ڈفرینس تب ہوگا جب وہ پڑھے گا شخص. صحیح ہوگی. دیکھ دوسری چیز وہی چیز کہ جس سے آپ نے سیکھا ان کی طرف لے گئے. صحیح ہوگی نا. تیسری چیز وہی ہے کہ پھر جوڑ دیا کسی اس کے ساتھ. تو اگر خود لیڈر نہیں ہو تو یہ سٹیپس ہیں. اگر خود ہی سکھانے والے ہو تو پھر وہ ہوگا کہ ہاں پھر ہیومن سائیکالوجی بنا کے اس کی چلانا پڑ جائے گا آپ کو. آغاز میں جو ہم نے آیات بولی, اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ ڈیپتھ کے ساتھ انالائز کرو تو دیکھو سب سے پہلے شیطان کیا کر رہا ہے کہ یعنی کہ سب سے پہلے تو آپ پر ڈال دیا کہ آپ نے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو ہٹایا, نمازوں میں کوتاہی کر لی یا پھر بے حیائی کی طرف کسی نہ کسی کی طرف لگ گئے, یہ سب کچھ کے. تو پھر کیا ہوا, آپ پر شیطان مسلط ہو گیا. جیسے کہ آزمائش میں یہ ہے کہ اگر یہ کرو گے تو فرشتہ ساتھ رہے گا, یہ کرو گے تو شیطان آ جائے گا. اب شیطان آیا تو اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا, رائے راست سے ہٹانا شروع کر دیا, یعنی آپ کے سچ کو خراب کر دیا. صحیح ہوگی نا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ دوسرا آپ کے اندر سوچ ڈال دی کہ آپ ٹھیک ہو, یعنی کہ بے شعوری سے جہالت پہ کھینچ رہے ہو. صحیح نہیں, یعنی کہ اگر یہاں پہ یہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو بے شعور تو پیدا کرتا ہے, اللہ جاہل کسی کو نہیں پیدا کرتا. صحیح ہوگی نا. وہ ہمیں شیطان کے ساتھ لگ جانے کے بعد کرتے ہیں اس چیز کے لیے. اچھا اس کے بعد پھر یہ بھی کر دیا کہ جب ایسا شخص آخرت سے پہنچے گا تو وہ شیطان کو اتنا کوس رہا ہوگا, لیکن اس وقت کیا کہنا, جو دنیا میں کر کے جانا تھا وہ آپ کو کر کے جانا تھا. اس لیے تو جتنا جلدی آپ اس کو انالائز کر سکو. دوسری چیز, ایک چھوٹا سا خطبہ جو ہم نے آپ کو سنایا. دیکھیں مجھے تم پر ولی مقرر کیا گیا جب میں تم سے زیادہ بہتر نہیں ہوں. ہمیشہ یہ سوچ رکھیں آپ کہ آج ہی کی صبح کی بات ہے کہ ایک شخص اپنی بچی کے لیے دم کرانے کے لیے آئے تو وہ صفائی کرتے ہیں کہیں پر نا, تو میں بیٹھا تو وہ نیچے بیٹھ گئے نا. تو پہلے بھی میں کہتی, میں نے کہا یہ کیا, کہتے نہیں بس صحیح ہے. اچھا اتنے میں معصوم بچی کو نیچے لٹا چکے تھے, قالین تھی نا سامنے روم میں نا. تو میں نے کہا اب کیا اٹھانا ہے. اب یقین کریں میرے میں تکبر آنا شروع ہو گیا. حالانکہ وہ چند منٹوں کی بات تھی لیکن بات غلط ہے نا. صحیح ہوگی. تو سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اپنے آپ کو سوچنا ہے آپ دوسروں سے بہتر نہیں ہیں. حسن کے لحاظ سے, دنیاویز کے لحاظ سے بہت آپ نے ارد گرد دیکھے ہوں گے جو اپنے فیس کو دیکھتے رہتے ہیں, اپنے لباس کو, اپنے جسم کے بارے میں بول بھی رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ اس کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں. فٹنس علیحدہ چیز ہوتی ہے, سمجھنا علیحدہ چیز ہوتی ہے. اب آگے بتایا کہ جج کیسے کرنا ہے. اگر میں اچھا کام کروں گا تو تم میری مدد کرنا. جیسے میں نے کہا نا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ہی لیے, تو بھائی اگر تمہیں اس میں سے اچھا لگے گا تو بالکل صحیح, بالکل مدد کرنا اس چیز کے لحاظ سے. اور نہیں کرو گے تو دکھ ہوگا کہ یار کون سا میں نے ایسا کام کر دیا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ ہی نہیں ہیں. صحیح ہے. اگر غلط کام کروں گا تو مجھے سیدھا کر دینا, بولتے ہوئے بالکل نہیں شرمانا کہ بھائی یہ ہو جائے گا. نہیں بھائی, ہو سکتا ہے کہ میں بے شعوری کی زندگی گزار رہا ہوں. جیسے حامد نے ایک دفعہ آ کے کہا کہ اچھا تو اس وقت میں تنہا بیٹھا تھا, کہتے ہیں کہ سر آج اکیلے مل گیا تو بولنا چاہ رہا تھا, شاید آپ کو پتہ ہو لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں, آپ کی مونچھیں منہ میں آ جاتی ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے ایسا جب لوگ ٹوکتے ہیں, شاید ہماری نگاہ بھی پڑی نہیں. صحیح ہو گیا. یاد رکھو جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے اس چیز کے لحاظ سے. صحیح ہوگی نا. تو دیکھیں کمزور کو آپ یہ سمجھو کہ یار اس کو دھوکہ دے لیں گے, یہ تو کمزور ہے, بولے گا نہیں آگے سے, یہ سب کچھ ہے. لیکن ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے تو طاقتور ترین ہے, اور جو طاقتور ہے میرے نزدیک کمزور ہے. تو میری اطاعت کرنا جب تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں, اس وقت تک کسی کا ساتھ دینا چاہیے جب تک وہ راہ راست پر ہو. اگر میں نافرمانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت نہیں. تو کسی بھی ایسے شخص, چاہے وہ تمہارا استاد ہو, دوست ہو, والدین میں سے ہو, اگر وہ
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ نہیں ہوگا تو آپ پر اطاعت واجب نہیں ہے اس چیز کے لحاظ سے. انہی دو چیزوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے چلنے کی توفیق